can open up your video. For sure. I'm trying to start my video, but it says that you cannot start your video because the host has stopped it. तो अगर आप मैं चाह रहा था अगर वहाँ से start कर लें तो. Abu Bakr, can you please? It's there. Moise, you can try it now. जी, thank you. जी, अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम मोइज़ुर रहमान है, and I'm really thankful to you, Miss Abbasi, for giving this opportunity and this honor to actually speak to some of the most wonderful students. I've been told that mashallah आपके बड़े ज़बरदस्त students हैं. It's a great honor क्योंकि अगर देखा जाए mashallah you all are aspirants to become a civil servant inshallah at some point in life. And यानी अगर देखा जाए तो सिविल सर्वेंट बनना बड़ा मुश्किल एक फैसला होता है और आप उसके अंदर आना चाह रहे हैं एक जज्बा इस जज्बे से कि आप मुल्क की खिदमत करने के लिए. तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है. अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे. तो फर्स्ट गोइंग ऑन टू माय इंट्रोडक्शन जी, आई एम एन एस्पिरेंट लॉयर. आई एम करंटली स्टडीइंग माय LLB राइट नाउ. And my areas of interests are basically in the financial sector. I have had practical experience in the field of journalism as well. I've worked at Business Reporter and as well as in the public sector in the field of energy. So, ji, mere areas of interests are basically financial research ho gaya, financial analysis ho gaya, public policy ho gayi, jiska aapse aapka bahut ताल्लुक है आपकी field का, public policy हो गई, and the most important or the most interesting thing I'm interested in is the energy sector. तो अगर हम आज अपनी गुफ्तगू शुरू करें, अब since mashallah you all are aspirants of becoming a civil servant at some point in life, I think we need to understand कि जी पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है. यानी अगर मैं अगर अपनी आज जो है वो स्क्रीन शेयर करना चाहूँ तो मैं आपके साथ एक शेयर करूंगा. यानी I'd probably say Pakistan is at a crossroad. We listen to multiple people, जी ये मसले हैं, Pakistan is going through a financial problem, पाकिस्तान में ये है, inflation बहुत ज़्यादा है, बहुत problems हैं. But problems सारी दुनिया में हैं. यानी आप साउथ एशिया में देख लें, आप एशियन आसियान कंट्रीज में चले जाएं, जिनको आप ओरिएंटल कंट्रीज कह सकते हैं, यूरोप में चले जाएं, यू गो इनटू द US, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, सबके पास प्रॉब्लम्स हैं. लेकिन जो बुनियादी जो एक फर्क हमारे प्रॉब्लम्स और बाकी दुनिया के प्रॉब्लम्स में ये आ जाता है कि एटलीस्ट दे हैव सम सॉर्ट ऑफ अ रियलाइजेशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग. यानी अगर आप आसियान कंट्रीज में चले जाएं, जिनको आप कह सकते हैं यानी ओरिएंटल कंट्रीज, अगर आप कहते हैं चाइना हो गया, जापान, एंड वो जो कोरियन आपका रीजन है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन्स इस वक्त दुनिया में, बट दे आर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ द लेबर फोर्स इन टर्म्स ऑफ देयर एज. उनके पास जो है पॉपुलेशन ग्रोथ का प्रॉब्लम है. आप यूरोप चले जाएं, वहां पे प्रॉब्लम रिसेशन का आ जाता है. यानी अभी तो कोविड के एक अलग प्रॉब्लम्स हैं. यूरोप के अगर आप पिछले तकरीबन आज से 4-5 साल पहले जाके देखें तो यूरोप में भी एक पॉपुलेशन ग्रोथ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक इकोनॉमिक ग्रोथ, वहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ क्राइसिस है कि वहाँ पे वो लोग तकरीबन वेरी लो ग्रोथ रेट्स के साथ इस वक्त रह रहे हैं. अफ्रीका में इट इज ऑलवेज सेड कि जी वहाँ पे बड़ा पॉवर्टी क्राइसिस है, बट उन्होंने रियलाइज करके दे वर्कड ऑन वन सिंगल वर्ड जिसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी. एंड इफ यू see one of the very fastest growing developing countries आज के दौर में हम अफ्रीका में से इथियोपिया को कह सकते हैं, जिनका कोविड से पहले जो है ग्रोथ रेट वाज एक्सपेक्टेड अराउंड 8%. नाउ आप हमारे साउथ एशिया में आ जाएं. साउथ एशिया में जी पॉलिटिकल इकोनॉमी प्रॉब्लम्स हैं और आपके पॉवर्टी प्रॉब्लम्स हैं, बट कहीं ना कहीं उनको अंडरस्टैंडिंग है. When we come to Pakistan, we see हमारे क्या प्रॉब्लम्स हैं. यानी हमारे अगर एक आम आदमी से आप जी देखें जी पाकिस्तान में आज क्या मसाइल हैं, कहेंगे जी महंगाई है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटीज
نہیں ہے, سیکیورٹی کا پرابلم ہے, یہ یعنی پاکستان کا. بٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ آف آر پرابلمس کہاں تک ہے, یعنی کیا ہمارا جو ایک کامن بلیف ہے, اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ کیا ہمارا جو, اگر میں آپ سے کسی سے پوچھوں فرض کے طور پہ کہ ہمارے اس وقت کیا فائنینشیل ایشوز ہیں, اگر آئی وڈ بی گریٹفل اگر کوئی مجھے انمیوٹ کر کے بتا دے کہ پاکستان میں, اگر میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ پاکستان میں کیا فائنینشیل ایشوز ہیں, آئی وڈ بی ریئلی گریٹفل اگر کوئی بتا سکے. جو یعنی So guys, we will Inflation. follow the pattern. You need to raise hand and then the host will allow you to speak in, right? One by one. Hanji, please continue. So my basic question is جی کہ پاکستان میں اگر میں آپ سے کسی سے پوچھوں کہ پاکستان میں کیا ایک بیسک آپ کو پرابلم نظر آتی ہے, کامن جو آنسرز ہمیں ملتے ہیں جی انفلیشن ہے, جس طرح میں نے پہلے بولا یہاں پہ فائنینشیل یعنی انفلیشن, مہنگائی آپ کو کہتے ہیں. پبلک, ہم پالیسی میکرز میں جائیں جدھر آپ کی یہ گورنمنٹ سرکلز آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ سیرش نے ہاتھ اٹھایا ہے, if I'd be grateful if you could answer the question جو میں نے پوچھے کہ پاکستان میں اگر میں فائنینشیل پرابلمز دیکھوں تو I'd be grateful اگر. السلام علیکم سر. سر میرے خیال سے سر ٹیکس ریفارم ہونے چاہیے. ہمارے یہاں ٹیکسیشن کا جو سسٹم ہے کہ لوگ ٹیکس پے نہیں کرتے ہیں, اور سر ایگریکلچر جو ہمارا ہے وہ سر اس پہ ٹیکس امپلائی نہیں ہوتا اب تک, مطلب وہ دیتے ہی نہیں ہے ایگریکلچر جو ہمارا سیکٹر ہے. سر اس سے ہمیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے. ایبسولوٹلی, تھینک یو جی, آپ نے بہت ہی اچھا جواب دیا. سنان نے بھی اپنا ہاتھ ریز کیا ہوا ہے. سنان صاحب اگر آپ بتا سکیں. یہ سر پاکستان کی جو ڈیلز ہے آئی ایم ایف سے, وہ بھی ایک بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے مہنگائی کافی زیادہ تک, انفلیشن بہت زیادہ بڑھتی ہے ہمارے پاس. انٹرسٹنگ. جب آگے چلتے ہیں اس بات پہ کہ اگر میں پالیسی میکرز میں جاؤں کہ جی آپ پاکستان کے کیا فائنینشیل پرابلمز ہیں, وہ کہنے جی بڑی مہنگائی ہے, اور لیکن اگر آپ کو کسی سے ایک ورڈ آپ کو نہیں سننے کو ملے گا کہ جی پاکستان میں جو ایک سب سے بڑا جو بنیادی ہمارا جو ایک پرابلم ہے, دیٹ از دا پرابلم آف ہیونگ این ایکسٹریملی لو پروڈکٹیوٹی ریٹ. اب پروڈکٹیوٹی ہمیں یعنی بڑی ایک ٹرم لگتی ہے جی پروڈکٹیوٹی, ہمیں سوچنا پڑے گا پروڈکٹیوٹی کیا چیز ہوتی ہے. ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ایک یعنی فرض کے طور پہ یہاں پہ ہم سب کھانا کھاتے ہیں, اینڈ وین وی سی, آپ کچن میں جائیں, اف یو سی کہ اگر ایک کھانا پکانے والا ایک بہت اسکلفل آدمی ہے بٹ اس کو انگریڈینٹس اگر آپ صحیح نہ دیں تو آپ کا کھانا کبھی اچھا نہیں بن سکتا. یا اگر آپ کے پاس انگریڈینٹس بہت اچھی ہوں اور جو the one in charge of those ingredients ہے وہ نہیں کر سکا, تو پھر دوبارہ آپ کے you cannot come up with a very good product. So productivity is basically efficient, یعنی اور اگر آپ کے پاس اوپر سے یعنی اگر آپ کے پاس یعنی the one in charge of the ingredients آ جائے اور جو آپ کے پاس انگریڈینٹس آ جائیں اس کا ایک مکس اگر آپ بنا دیں یعنی ایک ایفیشینٹ طور پہ, تو آپ دیکھیں گے آپ کا خود بخود جی اینڈ پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کا جو ہے آپ کا بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یعنی ان دی اینڈ وین وی کم ٹو دا اینڈ پوائنٹ کہ ہمیں اپنی پروڈکٹیوٹی کو اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ہم سب جگہ انپوٹس ہوتے ہیں, ہر جگہ سے آتے ہیں. سو آئی وڈ ڈیفائن پروڈکٹیوٹی and productivity enhancement in a very simple term that یہ میں نے خود لکھی ہوئی ہے اس پہ کہ productivity enhancement or productivity is the ways of manipulating the inputs that you have and getting more out of them by enabling them to mix properly. کہ ہمارے پاس ایک لمٹ ہے, سب کے پاس یہ آپ سب کے پاس آئیڈیل ریسورسز یا آئیڈیل انپوٹس نہیں آ سکتے, یعنی سب کے پاس پرابلمز ہیں اور it is not an ideal world. But we have to make most of them. جب آپ کے پاس جو چیزیں موجود ہیں, جس دن آپ ان کو جو ہے when you start making the most of them by mixing them efficiently, آپ کی productivity rate خود بخود اوپر چلی جائے گی. اب جب بعد میں آتے, جب میں نے بولا کہ پاکستان کی جی productivity rates بڑے یعنی اگر یعنی productivity
چند اقسام کی ہوتی ہے, اس میں لیبر پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے, بٹ سنس ہماری کنٹری از اے مور آف اے لیبر انٹینسو رادر دین ان یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی, ابھی ڈیجیٹائزیشن ابھی شروع ہوئی ہے الحمدللہ فائنلی, بٹ اگر آپ لیبر پروڈکٹیوٹی پہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO کا ایک سروے آیا تھا 2017 میں, تو ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کی جو پروڈکٹیوٹی گروتھ تھی فرام 2000 to 2017 that was just 1.7%. ہمارے ساتھ کئی ملک ہیں, یعنی بنگلہ دیش ہمارے ساتھ نہیں بلکہ ہمارے بعد بنا ہے, آلموسٹ 25 years after Pakistan's independence. بنگلہ دیش کی اسی اسنا میں جو پروڈکٹیوٹی گروتھ تھی that was 3.9%. یعنی بنگلہ دیش اور ہمارا it is a very fair comparison because ہمارے پاپولیشن سائزز ایک جیسے ملتے ہیں ہم, بٹ لیکن سنس ہم لوگ کو انڈیا سے بھی ہم بڑا کمپیریزن یہاں پہ ہوتا ہے, تو اگر آپ انڈیا جائیں تو وہاں پہ اسی ٹائم میں the productivity growth has been 5.8%. Then when we go to our best friend known as China, تو وہاں پہ جو ہے productivity in the same جو ہے era it amounts to 8.5%. یعنی کہاں ہم 1.4% پہ کھڑے ہیں اور کہاں چائنا 8.5% پہ. اور چائنا بھی جب بنا تھا اور ہم یعنی چائنا جب بنا تھا تو ان کے اکنامک حالات ہم سے بہت یعنی ڈیگریڈ تھے. سو جو ہمارے اکنامک پرابلمز, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے آپ کو 17 سال کا ڈیٹا دے دیا, تو جو ہمارے اکنامک پرابلمز ہیں صاحب ملا کہ جی IMF یہ کافی یہاں پہ کامن بلیف ہے, ہمارے پرابلمز 4-5 سال پہلے یا 8-10 سال پہلے کے نہیں, ہمارے پرابلمز اماؤنٹ back to around 40 to 50 years before. آپ دیکھ لیں, یعنی اگر آپ لوگوں نے ہسٹری پڑھی ہو تو آپ دیکھ لیں کہ کہاں پاکستان میں ایک پالیسی کا اکنامک پالیسیز آئیں, ایوب خان کے دور سے آئیں, پھر ذوالفقار علی بھٹو کا دور آ گیا, اینڈ دین چلتے 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 آج ہم کھڑے ہیں. Every 5 years we used to have a new economic policy. ایوب خان کی جی supposedly it is called the industrialization economic policy. بھٹو صاحب آ گئے, نیشنلائزیشن شروع ہو گئی. Then we had ضیاء کے ٹائم میں we again went to undo بھٹو صاحب's nationalism policies. Then we had اس کے بعد پھر ہمارے پاس لیفٹ ونگ آیا in the form of پیپلز پارٹی. میں آپ کو نام اس وجہ سے لے کے بتا رہا ہوں کہ جو اکانومی ہوتی ہے اس کا ایک بڑا اسٹرانگ کو ریلیشن ہے پولیٹیکل اکانومی سے, کہ آپ کی دنیا کی معیشت آگے چل ہی نہیں سکتی اس کے اندر جب تک پولیٹیکل اکانومی کا دخل نہ ہو. ہم پھر اس طرح کرتے 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 آج پہنچ گئے ہیں, ہماری کوئی بھی اکنامک پالیسی کی کنٹینیوشن 3-4 سال سے زیادہ نہیں رہی. یہ ایک بڑا وجہ ہے کہ ہمارا تسلسل نہیں آیا پالیسی میں, اس کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں انفارچونیٹلی. بٹ آل از ناٹ لاسٹ, بہت کچھ ہو سکتا ہے. آج اگر میں آپ کو بتاؤں کہ بنگلہ دیش کی اکنامک پرابلمس, یعنی بنگلہ دیش کی اکنامک پرابلمس کا حل اس حد تک ہو چکا ہے کہ میں آپ کو یہ پڑھتا ہوں, آپ کو یہ میں آپ کو بنگلہ دیش کا ایک میں آپ کو فگر بتاتا ہوں کہ ایک سیکنڈ پلیز جی. ILDC جو ہے UN کا لیسٹ ڈیولپمنٹ کنٹری کا ایک انڈیکس ہوتا ہے, وہ تقریباً ہر سال نکلتا ہے. بنگلہ دیش 2015 میں جو ہے لو مڈل انکم کنٹری میں پہنچا, لو انکم سے جو ہے. اینڈ ناؤ فرام دیٹ بنگلہ دیش نے تینوں ایلیجیبلٹی کرائٹیریاز حل کیا, اینڈ ناؤ ان 2024 بنگلہ دیش ول بی گریجویٹڈ فرام دا لیسٹ ڈیولپنگ کنٹریز کی مڈل انکم, لوور مڈل انکم رینج سے اب وہ مڈل انکم میں آ جائیں گے. سو ہم نے یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیسے انہوں نے اچیو کیا, اور اس کی ایک بڑی وجہ جو میں آپ کو بتاؤں تو یعنی اٹ ول بی ویری شاکنگ, کیونکہ ہمارے ادھر کامن بلیف اس پہ نہیں ہے. یونیسیف کی ایک رپورٹ ہے کہ بنگلہ دیش میں 1986 میں جو ہے جو گرلز ایجوکیشنل اٹینمنٹ تھی وہ 22% تھی, جو کہ 2007 میں بڑھ کے 42% پہ چلی گئی ہے, and now it is even more than their male population. یعنی آپ
ایک سوال تو میں نے بھی جب پہلی دفعہ یہ پڑھا میں نے کہا یہ خواتین کی ایجوکیشن کا اکنامک گروتھ سے کیا تعلق ہے. تو when we go into the details ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کا 1986 میں population growth rate was around about 2.86% and آج it is roughly 1% جو ہے, کیونکہ ریسورسز جو ہے وہ population growth rate کے unfortunately at least in the middle income یا low income countries کے ساتھ نہیں grow ہوتے ہیں. تو بنگلہ دیش نے کیا کیا کہ انہوں نے خواتین کی ایجوکیشن کے لیے ان کو انسینٹیوائز کر دی. Schools started to be constructed in a very lower proximity of where there was a majority of girls population. تو اس میں جو ہے پھر شروع اب یہاں پہ کامن اب وہ خواتین جو وہاں پہ 16 سال کی عمر سے کہاں پہ چلی جاتی تھیں اور وہاں پہ ان کی جلدی شادیاں ہو جاتی تھیں, تو اس کی وجہ سے ایک وہاں پہ پاپولیشن گروتھ ریٹ جو ہے بڑھ رہا تھا. انکم لیولز بڑھ رہے تھے, ہاؤس ہولڈ انکم لیولز جو ہے, لیکن اس کے ساتھ پاپولیشن گروتھ ریٹ بھی انکریز ہو رہا تھا, جس کی اینڈ وین ایور دیر از اے ہائر پاپولیشن گروتھ ریٹ اینڈ جو آپ کی ریسورسز کی پیس ہوتی ہے وہ نہیں میچ کر پاتی, تو دین پھر انفلیشنری پریشرز آتے ہیں جی. تو وہاں پہ یہ ہوا کہ وہاں پہ انہوں نے جو ہے اسکولز بنانا شروع کیا, they started giving out incentives. اس کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلا کہ وہاں پہ ایک تو خواتین جو ہے زیادہ ایجوکیٹ ہو کے نکلنا شروع ہو گئی. تو when they started اب وہ ان کی ایجوکیشن شروع ہوئی تو وہ خاتون یا وہ لڑکی جس کی شادی was happening at the age of 16 years that started happening at the age of 25 years. یعنی this is یہ ایک ایوریج ایک انہوں نے یہ نکالی یونیسیف والوں نے. And now since those girls were more educated they were getting better paid jobs. اور جب ان کی شادیاں لیٹ ہو رہی تھیں تو ان کی پاپولیشن گروتھ ریٹ میں obviously کم آ رہا تھا کہ اگر ایک ماں جو پہلے جو 18 سال کی عمر میں بن رہی تھی now جو ہے وہاں پہ ایٹ لیسٹ 26-27 ایئرز یہ یونیسیف کی رپورٹ آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں بن رہی تھی. سو وی see immediately ایک پورا گیپ 10 years کا, اس کے اندر جو ان کی انکم لیولز بڑھے تھے, population growth started coming down and this is how they succeeded in جو ہے اپنی population growth اور productivity grow کرنے میں جو ہے, and that's how it was done. whereas ہم پاکستان میں دیکھیں تو آج بھی ہم اسی پرابلم کے ساتھ جو ہے گزر رہے ہیں. یہاں پہ تقریباً کہتے ہیں کہ جی 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے. We are often quoted a figure کہ 51% of our population is the women population, but اگر آپ باہر جا کے دیکھیں تو women workforce is largely redundant to a very large extent جو ہے. تو ہمیں بھی اگر انہی روڈز کے تحت چلتے رہیں تو ہم بھی بنگلہ دیش کے ڈگر پہ چل سکتے ہیں. سو اس طرح ایجوکیشن کا بھی ڈائریکٹ ایک کو ریلیشن ہے جی اکنامک گروتھ سے. سیکنڈ ہم آگے جی اپنی جو ہے کیونکہ ہم لوگ ادھر ساؤتھ ایشیا میں وی آر اے لوور مڈل انکم کنٹری, تو ہماری آمدنی زیادہ تر یہاں پہ ڈیولپنگ کنٹریز کی دیکھا گیا ایکسپورٹ سے ہوتی ہے. یہ میں آپ کو گراف دکھاتا ہوں. یہ پچھلے 10 سال کے ایک مہینے کا گراف لیا گیا ہے, forgetting the month, بٹ یہ 2006 کے فگر سے آپ 2020-21 تک کے فگرز دیکھ سکتے ہیں. ایک مہینے کے اگر ہم اپنی ایکسپورٹ گروتھ دیکھیں تو اٹ از لارجلی اسٹیگننٹ ہی ہے, یعنی دیکھیں بلکہ کہیں کچھ زیادہ عرصے میں جو ہے کم ہوتی اب دوبارہ $2 billion پر منتھ تک آئی. whereas if you see our population growth rate وہ تقریباً بنگلہ دیش اور انڈیا کا اگر رفلی 1% ہے, ہمارا 2% سے اوپر ہے, یعنی we are growing at a double pace than our یعنی ریجنل جو ہمارے پارٹنرز ہیں. تو اب ہم جب ایکسپورٹ کی طرف جاتے ہیں کہ پاکستان نے 10 سال میں جو ہے آپ دیکھیں تو ایکسپورٹ میں we have done nothing, بلکہ اس سے ہمارا وہ ہوا ہے زیادہ نقصان جو ہے. ایکسپورٹ کی گروتھ کے لیے کیا سب سے ضروری اجزاء ہیں یعنی انگریڈینٹ؟ نمبر 1 is جی پروڈکٹیوٹی. the more you are productive, جتنی آپ کی زیادہ ورک فورس پروڈکٹیو ہوگی, آپ کی ability to give a larger آؤٹ پٹ جو ہے وہ آپ کی بڑھ جاتی ہے. اب ہمارا ایکسپورٹ
جو ہے یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ اگر آپ باقی دنیا کے ریجنل کنٹریز میں آپ جائیں، یعنی ہماری صرف ہماری پٹی میں چلتے 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 آپ جو ہے ویتنام تک چلے جائیں. میں آپ کو بتاؤں آج سے 20 سال پہلے ان کے اکنامک حالات یہ بھی ایک لوور انکم کنٹریز تھے، یعنی بلکہ اگر آپ جاپان کو دیکھ لیں یہ تو ورلڈ وار کے بعد تباہ ہو کے یعنی یہاں تک پہنچے ہیں. وی نوٹس دیٹ ان کی ایکسپورٹس یعنی ساؤتھ کوریا کی صرف ایکسپورٹس جو $520 بلین ان کی اینول ایکسپورٹ ہے اگر آپ دیکھیں. اینڈ وین وی سی دیر ایکسچینج ریٹس، اگر آپ ان کے ایکسچینج ریٹس دیکھیں تو تقریباً $1 is equals to 1100 ساؤتھ کورین، آئی تھنک ان کی کرنسی کو آئی ایم ناٹ گیٹنگ دا یونٹ فار دا کرنسی but they amount to around 1100. بنگلہ دیش میں آپ دیکھ رہے ہیں 2003 سے they started the devaluation of their currency. وہ ہوتے ہوتے آپ دیکھیں وہ ایکسپورٹ ان کی چارٹ اوپر جانا شروع ہو گیا. whereas پاکستان میں میں آپ کو پاکستان کا ایک میں آپ کو کرنسی چارٹ دکھاتا ہوں that is very interesting since 2001. یعنی اگر آپ کو نظر آ رہا ہے یعنی آپ یہ دیکھیں 2001 سے ہماری جو ہے تقریباً ہماری کرنسی جو آپ کا دیکھیں جو ہمارا گراوٹ آئی ہے وہ مشرف کے ٹائم میں اراؤنڈ 8 years ان مشرف ٹائم ہماری کرنسی کی وہی جی لیولز تھے 64 اور 68 میں بڑا مارجنل فرق ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کا دور ہے، اس کے بعد we depreciated around 1.6% from around about 81 to 99. And when the next 5 years happened from 2013 to 2018, we see that ہماری currency was actually ہماری currency تقریباً same quartile میری 99 اور 100 تقریباً اس میں رہتی آخری سال میں پھر جب ٹرانزیشن ہوا تو وہ 121 آیا جب لاسٹ ایئر میں when Miftah Ismail came in as the finance minister تو انہوں نے ڈی ویلیویشن کیا and from there we are here till 173 today. یعنی ہم سنتے ہیں تو جی بڑا برا لگتا ہے جی $100 سے 170 پہ آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اینڈ اٹ ڈیفینیٹلی یعنی اس کے انفلیشنری امپیکٹس آتے ہیں اور وہ آتے ہیں کیونکہ دیکھا جائے یہ ہمارا اگر آپ صرف 2018 کی اگر آپ گروتھ جو 5.8% کوٹ کی جاتی ہے اس کے اندر کنزمپشن کا جو کوانٹم تھا یعنی کنزمپشن مینز جو آپ نے امپورٹڈ اس کا جو ایک وہ تھا دیٹ واز 93% اس کا کنزمپشن کا کوانٹم تھا. اینڈ آپ کا جو انپٹ اور آؤٹ پٹ جو آپ کا گیپ تھا دیٹ واز یعنی آپ کی ہسٹری میں تقریباً کوئی دیٹ واز یعنی انپٹ اور آؤٹ پٹ گیپ آپ کا دیٹ واز ہیوج ایبسولوٹلی جو ہے. اب آپ امپورٹ اگر آپ کی لیڈ گروتھ اکانومی ہو تو پھر آپ اوبویسلی پھر آپ کو کرنسی ہولڈ کرنی پڑتی ہے کیونکہ امپورٹ کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں تو وی ہیلڈ دیم ان دی سیم کوارٹائل. تو انفارچونیٹلی ہم لوگ اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھا سکے. انفیکٹ اگر ہم آج کے بھی ایکسپورٹ نمبرز دیکھ لیں $2 بلین پچھلے سال کے ہمارے فائنینشیل ایئر کے ایکسپورٹ فگرز $25 بلین پہ بند ہوئے ہیں. آج سے 10 سال پہلے بھی جو ہے $25 بلین پہ ہی ہم تقریباً کھڑے تھے. So we have to see کہ یہ جو پچھلا ڈیکیڈ یا اگر یہ 20-30 سال میں ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا ہماری اکنامک گروتھ پہ کیوں اتنا وہ ہے افیکٹ. 2004 واز ایکچولی ون آف دا بگیسٹ یعنی دنیا کی ہسٹری میں 2004 جیسا بوم نہیں دیکھا ایشین کنٹریز کے لیے. یعنی صرف ویتنام کی ایکسپورٹ گروتھ روز بائی 340%. Whereas Pakistan کی جو export growth in this during that same export boom only 50%. اس کی وجہ یہی ہم نے اپنے جو ہے وہ we've had this obsession with and consumption-led growth not from today, not from 2000s, from right back in the 1960s جب even جو ایوب خان کا بھی انڈسٹریل دور تھا وہ بھی mainly یہی تھا جو ہے کہ that was mainly consumption-led growths. And unfortunately جی ہم نے اس پہ کام نہیں کیا تو ہم ادھر ابھی تک ہم وہیں کھڑے ہیں. And unfortunately ہم لوگ ہر سال ریگریس اس وجہ سے ہوتے جا رہے ہیں because we are still not developing
on our structural problems. اب یہ تو میں نے آپ کو صرف کرنسی کا وہ دکھا دیا, اس کے ساتھ اور چیزیں بھی کو ریلیٹڈ ہیں. انٹرسٹ ریٹ ایک بڑا امپورٹنٹ ایک ملک کی معیشت میں ایک جو ہے وہ لیول ہوتا ہے جس سے بہت سارے ملکوں نے بہت فوائد اٹھائے ہیں. پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ, یہ خیر میں اس پہ تو میں بعد میں آؤں گا. پاکستان میں اگر آپ انٹرسٹ ریٹس دیکھیں تو دے largely been on the lower side except for People's Party کے ایک دور میں ہم لوگ I think we went to around about 17-18% اور ہم 13.5% پہ گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے اس وجہ سے ہم لوگ نے انٹرسٹ ریٹس I still never got the premise کہ ہمارے جو ہے ریٹس کیوں کم رہے whenever it was meriting a higher rate جو ہے. یعنی آپ صرف 2018 کے جو فائنینشیل کرائسس میں دیکھ لیں تو ہمارے انٹرسٹ ریٹ ور ایٹ 5% اور ہماری کرنسی واز 100 at 100 and if you see the other economic indicators تو وہ اتنی ایک it just doesn't add up together کیونکہ whenever the rates have been high تو آپ کی کرنسی largely stable رہتی ہے and whenever the rates are low آپ کی منی سرکولیشن بڑھتی ہے اور جو ہے اس کے اندر then you have to support تو آپ کے جو ہے کرنسی زیادہ ڈیپریشیٹ کرتی ہے. اب ہم we've largely been a very low interest rate country. اس کی وجہ سے ہمیں پرابلم آیا سب سے بڑا کہ ہمارے سیونگز ٹو جی ڈی پی ریشو has been one of the lowest in the world. یعنی جب یہ تقریباً کوئی 2018-19 تک ہمارے پاس اس وقت ہمارا سیونگز ٹو جی ڈی پی ریشو تھا. سیونگز ٹو جی ڈی پی ریشو مطلب کہ جو آپ کے بینک میں سیونگز ہوتی ہیں what percent of them were as a percentage of your GDP, they were around 13.5% only. یعنی تک سب سے لوئسٹ. اور آج بھی وہ جو بہتری آئی ہے اس میں بھی جو ہے وہ جو ہے تقریباً 15% کے
جی السلام علیکم, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی تھینک یو جی, آئی ایم ریئلی سوری, I had an electricity outage, تو اس کی وجہ سے unfortunately there was this connectivity problem. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم جو ہے انٹرسٹ ریٹ پہ ہم بات اس وقت گفتگو کر رہے تھے. تو انٹرسٹ ریٹ ہم لوگ لو, ہم نے ساری زندگی ہماری لو ایک تقریباً فار دا میجورٹی آف آر اکنامک ہسٹری ہم لوگ نے لو رکھے ہیں, یعنی شرح سود جس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ بینکوں سے قرضہ لینے جائیں تو بینک کی جو بینچ مارک ریٹ ہے اس سے اوپر ہی ملتا ہے. آج 7.5, آج تقریباً 8.5%, 7.5% پہ میرے خیال سے. اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ people started to avoid keeping their savings in the bank accounts. And unfortunately, when we see our savings to GDP ratio, it amounts to around 13.5%. It was in around about 2019 as per the Pakistan Bureau of Statistics. آج وہ 15% پہ ہے. اور اس جو ہماری لو سیونگز ہیں اس کا ہمیں سب سے بڑا جو نقصان یہ ہوا کہ we were unable to fund our investments from our savings جو ہے, یعنی بیسکلی جو آپ کا انویسٹمنٹس ٹو جی ڈی پی ریشو ہمارا تقریباً, اگر میں اس کا میرے پاس یہ فگر لکھا ہوا ہے میں آپ کو کوٹ کروں تو پاکستان کا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 15% and our savings to GDP ratio is roughly the same amount. اس کی وجہ سے ہمیں جو سب سے بڑا پھر ہمیں جانا پڑا جی, ہمیں فورن انویسٹر کے پاس جانا پڑا جی. ہم لوگ تو کیونکہ اپنی انویسٹمنٹ سیو نہیں کر سکتے, so we had to go to the foreign investor. اینڈ جب آپ فورن انویسٹر کے جائیں گے اور جو ہمارے کنڈیشنز تھے, بیک گراؤنڈ سیکورٹی سچویشن ایز ویل, اور جو ہمارے ایک جو پولیٹیکل اکانومی کا ہمارا بہت رول ہے, اسٹریٹجک ایشوز, تو انویسٹر نے تو آنے سے انکار کر دیا کہ ہم آپ کے ملک میں کیوں انویسٹ کریں کہ جب ہمیں شورٹی نہیں ہے کہ ہمیں گارنٹیڈ ریٹرنز ملیں گے یا نہیں ملیں گے, کہ آپ ہمیں کوئی اس میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کا منافع ہوگا نہ ہوگا. مجبوراً کیونکہ انویسٹمنٹ تو کرنی تھی انرجی سیکٹر میں اور باقی سیکٹرز میں جو, تو حکومت کو جی کہنا پڑ گیا کہ آپ انویسٹمنٹ کر دیں, ہم آپ کو گارنٹیڈ ریٹرنز دے دیں گے, چاہے آپ کو منافع ہو نہ ہو ریٹرن ہم دے دیں گے. یعنی جس کو, یعنی اٹ واز آن اے ٹیک اور پے بیسس, کہ ہم بے شک وہ الیکٹریسٹی یوز کریں نہ کریں لیکن آپ کو ریٹرنز مل جائیں گے. تو اگر ہمیں آپ کو ایک گراف دکھاؤں پاکستان میں انرجی پرائسز کا, یہ اینگرو کی اینول رپورٹ کا یہ ایک گراف ہے, آپ لوگ کو اگر نظر آ رہا ہو تو الیکٹریسٹی پرائسز جو ہے پاکستان کی ریزیڈینشل انڈسٹریل سب سے زیادہ ہے. یعنی اب کیونکہ اب ہم گارنٹیڈ ریٹرنز تو دے رہے تھے بٹ ہمارے اپنے فسکل حالات تو اتنے اچھے نہیں تھے کہ ہم جو ہے الیکٹریسٹی پہ سبسڈی دے کے جی ہم کنزیومر کو یا انڈسٹری کو دے سکیں. تو ہمیں مجبوراً جو ہے بجلی کی قیمتیں بڑھانی پڑیں کیونکہ یہاں سے ریونیوز آئیں گے تو ہم ادھر آگے دیں گے. اینڈ انفارچونیٹلی آپ کی انرجی پرائسز اوپر چلے گئے انڈسٹری میں بھی اور ریزیڈینشیل میں بھی. سو یو پوٹینشلی بیکیم انکمپیٹیٹیو جو ہے, یعنی اگر آپ ہمارا تقریباً ہم اپنا مقابلہ اگر کرتے ہیں تو ہم بنگلہ دیش سے کرتے ہیں زیادہ تر, کیونکہ باقی ممالک دیکھیں, ساؤتھ کوریا کا اگر آپ دیکھ لیں سب سے بڑی تو کیونکہ دیکھیں اکنامک گروتھ جو بگیسٹ سکسیس اس وقت میرے خیال سے ویتنام کی ہے. کہاں ویتنام کی 6.9 سینٹ پہ وہاں پہ بجلی, اور کہاں ہماری 11.8 سینٹس پہ ہماری بجلی. تقریباً دس از دا بیس ریٹ ڈیسائیڈڈ بائی دی گورنمنٹ آف پاکستان. تو الیکٹریسٹی کے مہنگے ٹیرفس اینڈ اوور ویلیوڈ ایکسچینج ریٹ, کیونکہ اس سے آپ انکمپیٹیٹیو ہو جاتے ہیں, باقیوں کی کرنسیز ڈی ویلیوڈ تھی, ہماری اوور ویلیوڈ تھی. یہ باقی آپ کے اسٹرکچرل ایشوز, it all added up to the mess and which resulted in an absolute disaster in terms of your export growth. Completely stagnant. There has been a zero growth in the last, یعنی تقریباً اگر آپ دیکھ لیں پچھلے 10 سالوں میں, unfortunately اگر آپ اس کی نیٹ گروتھ اسپیشلی 2013 سے لے کے, تو یعنی جو ہمارا ڈارکسٹ پیریڈ واز اراؤنڈ the last 5 to 8 years unfortunately. تو یہ ساری پرابلمس ہیں ہمارا کاز کی ایکسپورٹ گروتھ میں جو پرابلم وچ از. اب ایک صاحب نے جو بولا کہ جی آئی ایم ایف جو ہے کہ کنڈیشنز کی وجہ ہے ہماری اکنامک پرابلمس کی. تو میرا ایک سوال
آپ لوگوں سے ہے, یعنی ایک سوال ہے میرا کہ ہم لوگ کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اگر کوئی someone would like to answer my question that ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے IMF کے پاس جانے کی, if someone would like to answer it. سر تاکہ سینٹرل بینک سے قرضہ نہ لینا پڑے ملک کو. This is a very good answer. اور اب انہوں نے کیونکہ سینٹرل بینک کے قرضے کی بات کر ہی دی ہے تو میں لیٹ می شیئر یو سم تھنگ دیٹ ہم نے تقریباً صرف 2017 اور 2018 کے فائنینشیل ایئر میں ہم نے تقریباً 1.4 ٹریلین روپیز کی اپنی ڈیٹ مونیٹائزیشن کی ہے. یعنی ڈیٹ مونیٹائزیشن از بیسکلی کہ جب آپ سینٹرل بینک سے نوٹ سے قرضے لیتے ہیں. اب کیونکہ سینٹرل بینک بھی اپنے ریزروز ہوتے ہیں تو ڈالر وائز تو آپ قرضہ سینٹرل بینک سے لے ہی سکتے ہیں. سینٹرل بینک کو بھی اپنے پاس جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان سے لینا پڑتا ہے. سینٹرل بینک کو مجبوراً نوٹ چھاپنے پڑے. whenever there is a money circulation in the market, higher money circulation, جس دن مارکیٹ میں بڑھتی ہے انفلیشن اوپر جاتی ہے. because since whenever there's a higher money circulation تو آپ جب 10 ہاتھوں میں سمجھے لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے اور چیز ایک ہوگی تو obviously اس چیز کی قیمت بڑھے گی تو انفلیشن بڑھتی ہے. And whenever the inflation increases, so that merits for an interest rate hike. ہم نے انٹرسٹ ریٹ ہائک کی نہیں اس اسنا میں جب یہ ہماری ڈیٹ مونیٹائزیشن ہوئی ڈیفیسٹس کو بیسکلی. اور اس کا یہ نکلا وہ آپ کی کرنسی پہ پریشر آ رہا تھا. اینڈ سنس پولیٹیکل اکانومی ریزنز, جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے پولیٹیکل اکانومی ریزنز کیا ایک رہے ہیں, اس کی وجہ سے we had to defend our currency, کیونکہ ہم نے کرنسی ایک بینچ مارک بنا لیا تھا سکسیس کا, جو کہ آج تک بھی ہماری ایک ڈسکورس میں ہے کہ کرنسی از اے بینچ مارک آف یور سکسیس. And we had to defend the currency and we wasted around $32 billion اپنے ہم نے اس سے. And اس کا end impact ہے you had a balance of payment crisis. اور یعنی اگر میں آپ کو یہ میں آپ کو گراف میں آپ کے لیے اسپیشلی لایا ہوں, یعنی اگر آپ یہ گراف ہے جولائی 2016 کا 2018 تک, اینڈ جولائی تقریباً 2016 میں ہم نے جو ہے IMF سے لاسٹ ٹرانچ لی تھی. اس سے پہلے یعنی جو ہمارا ملک کا 22واں IMF پروگرام تھا. Can you imagine we have taken 23 IMF programs. پھر میں آپ کو IMF کی بیسس پہ آؤں گا. یہ اگر آپ یہ میں اس پہ کر رہا ہوں, یعنی آپ دیکھیں یہ ہم نے $1 بلین کا سکوک ہم نے یہ ریز کر دیا. IMF پروگرام کو ریز کرنے سے آپ کی کافی مدد ملتی ہے. تو آپ کے یہ پارٹ آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں. یعنی آپ کے یہاں پہ $1 بلین آپ کا ریز ہوا ہوا ہے, $2.5 بلین آپ نے یہاں پہ ریز کیا ہوا ہے. یعنی تقریباً ہم نے کمیولیٹیولی $3.5 بلین جو ہے مارکیٹ سے ہم نے اٹھایا. آپ کی کرنسی ریٹ جو ہے وہ اسٹیبل تھی رائٹلی سو, یعنی تقریباً یہاں تک دسمبر 20 جنوری تک آپ کا جو ہے کرنسی اسٹیبل تھی. whereas you see that your reserves are dwindling, نیچے کی طرف آ رہے ہیں. یعنی اگر $25 بلین تھے تو 20 پہ آ گئے اسی اسنا میں جو ہے. اور ایکسپورٹ آپ کا انکریز نہیں ہو رہا تھا. تو how was this currency being stable, یعنی کیسے یہ اسٹیبل تھی یہ والی لائن. یہ یعنی کرنسی آپ کی اسٹیبل صرف جب ہو سکتی ہے کہ جب آپ کی مارکیٹ میں ڈالرز جائیں, اور ایکسپورٹ سے آپ کو ڈالرز آ نہیں رہے تھے, ریمیٹنس آپ کی لارجلی اسٹیگننٹ تھی. So what was being done was کہ یہ جو $25 بلین تھے آپ کے ریزروز کے, اس کو پھینک کے مارکیٹ میں پھینک رہے تھے, وہاں سے ڈالر خرید کے آپ کی کرنسی اسٹیبل ہو رہی تھی. Your imports were getting subsidized, کیونکہ اگر 100 پہ ڈالر ہوگا بجائے اس کی ریئل ویلیو جو کہ اس وقت میں بھی شاید 130-135 تھی according to some experts. تو اگر آپ کو کوئی چیز 35 روپے سستی پڑی ہے تو that was subsidized, آپ کی امپورٹ سبسیڈائز ہو رہی تھی, امپورٹ بل آپ کا رائز ہو رہا تھا, ایکسپورٹ آپ کا, and that created one of the big, بلکہ probably the biggest current account deficit آپ کی ہسٹری کا, تقریباً $2 بلین a month, 18 سے 20 ارب ڈالر پورے سال کا. اینڈ انفارچونیٹلی ہمارا یہ اینڈ وین جو ہے we had to go into another IMF program. تو IMF کا میں آپ کو یہ بلکہ بڑا I don't have a very common opinion on this, but IMF آپ کا دشمن نہیں ہے. IMF کے پاس آپ کو جانا اس وجہ سے پڑتا ہے کہ جب آپ اپنے انٹرنلی آپ اپنے چیزیں فائنانس نہیں کر سکتے, and you need the help of the international markets.
اینڈ جب آپ کے بالکل آپ تقریباً دیوالیے کے ایک دہانے پہ ہوں تو آپ کو IMF کے پاس جانا پڑتا ہے, کیونکہ انٹرنلی آپ پیسے ریز نہیں کر سکتے, انٹرنیشنل مارکیٹس آپ پہ پیسے آپ کو دیں گے نہیں, کیونکہ آپ کے جب فائنینشیل آپ کے فنڈامنٹلز جب خراب ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, وائی وڈ انٹرنیشنل مارکیٹس انویسٹ ان یور کنٹری, یعنی کیوں آپ کو لون دیں گے جب ان کو پتا ہو کہ آپ کے پاس ری پے کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. اس وجہ سے we have to go to the IMF program. وہ کہتے ہیں جی آپ نے یہ میجرز کرنے, یہ کرنے, یہ کرنے, یہ کرنے. when those measures happen and when the IMF believes that آپ تھوڑی آپ کی اسٹیبلٹی آ جائے گی ملک کے اندر, تو جب آپ کے پاس اسٹیبلٹی آ جائے گی کنٹری کے اندر تو انشاءاللہ جو ہے آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ سے پیسے مل جائیں گے, کیونکہ whenever there is stability آپ کی ability to repay جو آپ کو بڑھ جاتی ہے, and that's when inflow started coming into the country. تو IMF کے جب میجرز ہوتے ہیں, جب ہم اب کی بار جب IMF میں گئے, انہوں نے سب سے پہلے بولا جی آپ کو مارکیٹ ڈٹرمنٹ ایکسچینج ریٹ پہ جانا پڑے گا. مارکیٹ ڈٹرمنٹ کیا ہوتا ہے کہ جو مارکیٹ کی جو توقعات ہوتی ہیں, یعنی جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے مارکیٹ کی, اس پہ آپ ایکسچینج ریٹ کو چھوڑ دیں. جب آپ کے انڈیکیٹرز بہتر ہوں گے, مارکیٹ خود بخود پازیٹیو ہوگی اینڈ یور ایکسچینج ریٹ سٹارٹس اپریشیٹنگ. اور جب اب آج کل 6 مہینے اگر آپ دیکھیں تو کیونکہ ہمارے امپورٹ نمبرز بڑھ گئے ہیں اور آپ کی کیا کہتے ہیں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا اٹ از ان ڈینجر, یو سی دیٹ. اینڈ اگر آپ اپنی اسٹاک مارکیٹ کو دیکھ لیں, when these 3 indicators you see market is signaling کہ جی market is very concerned about the economic performance the last ابھی 5 سے 6 مہینے میں. تو آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جی آپ کی جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ 173 پہ آج جو ہے. سو IMF کے پاس جب ہم گئے تو IMF نے بولا جی آپ کو اپنی بجلی اور گیس کا اسٹرکچر ٹھیک کرنا پڑے گا. واٹ ڈو آئی مین وین وی سے بجلی اور گیس کا اسٹرکچر آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا؟ یہ میں نے آپ کو بتایا, ہماری بجلی اگرچہ کہ بہت مہنگی ہے, لیکن گورنمنٹ جس ریٹ پہ کنزیومر کو دے رہی ہے, ہمارے یہاں سبسڈی ابھی بھی ہے. اگر آپ صرف گیس کی, ہم کیونکہ زیادہ تر ہمارا جو میجر کوانٹم آف گیس یوزیج ہے that is basically آپ کی جو imported LNG جو liquefied gas ہوتی ہے, نیچرل گیس, تو اگر ہم اپنا ویٹڈ ایوریج کاسٹ سال کی پوری نکالے LNG کی تو وہ $14 پر MMBTU پڑتی ہے. یعنی MMBTU is the unit, جیسے آپ پانی کو لیٹرز میں میجر کرتے ہیں, MMBTU is the unit to measure gas. ہم اگر ہماری سالانہ جو ویٹڈ ایوریج کاسٹ ہے گیس امپورٹ کرنے کی وہ $14 ہے, اور اگر آپ ہمارا کنزیومر سے جو ہم لوگ چارج کرتے ہیں پیسے, وہ میں آپ کو بتاؤں تو وی آر چارجنگ آن این ایوریج, یعنی دیر آر ڈفرنٹ سلیبس, 300 روپے بھی چارج ہوتے ہیں, 600 روپے بھی چارج ہوتے ہیں, اور 1400 روپے بھی چارج ہوتے ہیں. بٹ اگر آپ اپنے کنزیومر بیس کی ایوریج نکالیں تو دیٹ از بٹوین 300 روپیز اینڈ 600 روپیز. تو حکومت جو چیز $14 کی امپورٹ کری ہے وہ کنزیومر کو تقریباً $2 سے $3 کے بیچ میں بیچ رہی ہے. تو دس از اے ڈائریکٹ سمجھے حکومت کو $12 پر MMBTU خرچ کرنا پڑے آن ایوریج. اب وہ ملک جہاں پہ تقریباً ہم لوگ کے فسکل ڈیفیسٹ سال کا 8% تقریباً ہے, اور آپ کے پاس ری پیمنٹ کی صلاحیت نہیں ہے, فسکل ہمارے اتنے برے حالات ہیں, ریزروز آپ کا امپورٹ کور اب جا کے کوئی 3.5 مہینے کا ہے, which is also not very ابھی بھی کوئی اتنا کمفرٹیبل امپورٹ کور نہیں ہے. تو ہم کیسے اتنی جو ہے سبسڈیز ڈول ان کر سکتے ہیں کہ ہم $12 پر MMBTU کی کریں؟ بجلی پہ آ جائیں تو آپ دیکھ لیں الیکٹریسٹی کے یونٹ میں بھی یہی کہ کاسٹ آف جنریشن ہائی ہے اینڈ ریونیو کاسٹ وچ از ریکورڈ, وہاں پہ بھی حکومت کو جو ہے سبسڈی دینی پڑتی ہے. یہ میں آپ کو اپنے بنیادی اسٹرکچرل ریفارمز کے بارے میں بات بتا رہا ہوں. اینڈ IMF کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے کہ IMF نے بولا ہے کہ آپ جو ہے اپنی یہ گیس کی پرائسز اور بجلی کی پرائسز بڑھائیں. اس کے ڈیفینیٹلی اس کے جو ہے بیڈ افیکٹس ہوتے ہیں, آپ کے انفلیشنری پریشرز آتے ہیں. اینڈ ریفارمز, یا آپ بھول جائیں کہ ریفارمز کبھی بھی آپ کو جو ہے کوئی ریفارمز ہنستے خوشی ہو جاتے ہیں. ریفارمز سب سے اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے تو ریفارمز ہوتی ہیں. اگر میں آپ کو ایجپٹ کی سٹوری میں لے جاؤں, ایجپٹ میں ابھی حالیہ پچھلے 5 سال میں ایک میگا ریفارم ایک جو ہے پروگرام آیا ہے. وہاں پہ انٹرسٹ ریٹس میں آپ کو بتاؤں they were taken to 34%, وہاں پہ ایجپٹ کے 34-37% تقریباً. اینڈ وہاں پہ انفلیشن بھی اس طرف پہنچ گئی تھی. یعنی وہاں پہ اس قدر سخت ریفارمز کی ضرورت تھی اکنامک.
جو کہ اب وہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کوئی 7% پہ آ گئے ہیں اینڈ ناؤ دے آر گروئنگ ایٹ 5%. تو وہ لوگ اتنے شدید تکلیف سے یہاں تک آئے اینڈ اٹ واز ناٹ این ایزی رائڈ. اور میں آپ کو بتانے جاؤں ہمارا بھی راستہ اگرچہ کہ بہت مشکل ہوگا اسپیشلی ان دس فائنینشیل ایئر, بٹ میں نے سب سے پہلی بات شروع کی تھی وی آر ایٹ اے کراس روڈ. ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے جو اکنامک پرابلمس ہیں ہم نے اس کو آن اے سسٹینیبل بیسس ٹھیک کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, یا ہم نے دوبارہ یعنی پاکستان میں 23 IMF یا ہم لوگ کا 23rd IMF پروگرام 22nd اور 23rd, یعنی ہم نے 22 دفعہ ہم نے ریفارم کرنے کی جرنی سٹارٹ کی ہے. 22 دفعہ پہلے 3 سال جی بڑے کریکٹیو میجرز ہیں, ایکسچینج ریٹ اور انٹرسٹ ریٹس اور جو سارے الیکٹریسٹی پرائسز اور گیس, اینڈ دیٹ از the occasion جو IMF پروگرام جب آپ کا ختم ہوتا ہے وہاں سے کہ آپ اس کے اوپر بلڈ اپ کر کے آپ ملک کو آگے لے جائیں. انڈیا کی مثالیں, انڈیا کی تاریخ میں انڈیا ایک IMF پروگرام ہے انہوں نے سسٹینبلی بلڈ کیا. یہاں پہ انفارچونیٹلی ہمارا پولیٹیکل اکانومی پرابلم آئی تھنک پاکستان کا سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے انفارچونیٹ, اور اس میں سارے کے سارے برابر کے ذمہ دار ہیں ہمارے. اگر آپ اکانومی میں ایک لیمن ٹرم سے پوچھیں گے جی آپ کا سکسیس کا پیرامیٹر کیا ہے اکنامک سکسیس کا, وہ کہے گا جی انفلیشن کم ہونی چاہیے. از ایبسولوٹلی کریکٹ, انفلیشن ڈیفینیٹلی کم ہونی چاہیے, مہنگائی میں بالکل اضافہ نہیں ہونا چاہیے. عام آدمی نہیں پورے ہوتا آج کل کے دور میں خرچے. دوسری بات کہیں گے جی کرنسی ریٹ جو ہے وہ جو ہے مینج ہونا چاہیے. کرنسی ریٹ ڈالر جو ہے 100 پہ ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں کہ جی مشرف کے دور میں 60 روپے کا ڈالر تھا, یعنی آج بھی دس از کامن بلیف. اینڈ ایک تھرڈ اب نئی ٹرم ایجاد ہو گیا ہے کہ جی جی ڈی پی گروتھ آپ کی ہائی ہونی پڑے گی ورنہ یو آر ناٹ سکسیسفل اکنامکلی, وچ از آلسو ویری کریکٹ. ایک اکانومسٹ تھا ووڈ ہارٹ, اس کا ایک لا اس نے انٹروڈیوس کرایا تھا اور اس میں بولا تھا کہ اگر آپ ایک اکنامک انڈیکیٹر کو یعنی جی ڈی پی اور یہ میجر یعنی جی ڈی پی گروتھ از میجر, یعنی آپ میجر کرتے ہیں نا, ایکسچینج ریٹ آپ میجر کرتے ہیں. تو گوڈ ہارٹ کا ایک لا تھا کہ when a measure becomes a target it ceases to be a good measure. یعنی اگر ایک میجر جو ہے ایک انڈیکیٹر جو ہے آپ کا ٹارگٹ بن جائے کہ میں نے اس پہ فوکس کرنا ہے, اس کی افادیت اسی دن سے ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ نے جی ڈی پی گروتھ کا ٹارگٹ بنا لیا کہ ہم نے 6% پہ اس کو لانا ہی لانا ہے, تو دین پوائنٹ کمز جب آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ اس کی 6% گروتھ کس کے ذریعے آ رہی ہے, کس طرح آ رہی ہے, یا اگر میں نے کرنسی ریٹ کو جو ہے 120 روپے پہ رکھنا ہے تو میں نے رکھنا ہی رکھنا ہے, وہ آپ پھر بھول جاتے ہیں کہ وہ کیسے رکھنا ہے کہنے. دین پھر آپ, اور ہمارے پاکستان میں یہی ہوتا ہے پچھلے 20-30 ایئرز میں کہ انفارچونیٹلی جو ہے ہم نے میجرز کو ہم نے ٹارگٹس بنا لیا and we unfortunately started ruining our economic fundamentals, and this is what has happened historically. تو یہ آئی ایم ایف کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے اپنا ایکسچینج ریٹ کو آپ نے بڑھانا ہے, یا وہ صرف آپ, یا اگر آپ نے بجلی کی وہ کرنی ہے, گیس کی ریٹس بڑھانی ہے, وہ آپ کا دشمن نہیں ہے. وہ آپ کو صرف اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت ہے ان ٹرمز آف یور ریفارمز جو ہے. وہ اگر کوئی ہم سے دشمنی کرتا ہے وہ ہماری لیک آف پولیٹیکل ول ہے ہماری دشمنی, یا ہماری جو پولیٹیکل اکانومی جو ہم نے کنسیڈریشنز کری ہیں, دیٹس آر اینیمی. وہ دیٹ فورسز یو, اور جو ہم نے یہاں پہ ایک ماحول پولرائزیشن کا بنا دیا تو وہاں سے چیزیں خراب ہونا شروع ہو گئی. And that is what has happened since the last 20, 30, 40 years when I say that جو آپ کا productivity problem ہے وہ 30-40 سال کا ہے. تو جو پاکستان کے جو economic problems ہیں وہ آج یا کل یا پچھلے 5 سال یا کسی particular government کے نہیں ہیں, وہ 30-40 سال سے پارٹیز چینج ہوتی رہتی ہے, فیس چینجز ہوتے رہتے ہیں, your problems remain the same. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے اپنے پرابلمس کو حل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے صحیح طرح. So that's the first part of my problem کہ ہمارے اس وقت پرابلمس ہیں کیا. اب میں نے آپ کو پاکستان کے جو ہے سیونگز ٹو جی ڈی پی ریشو اور بنگلہ دیش کے جی ڈی پی ریشو کے بارے میں بتایا,
بنگلہ دیش نے ریفارمز انڈر ٹیک کیے 2003 تک ان کا ہمارا والا ہی حال تھا. 2003 تک دے یوز ٹو جو ہے وہ بھی اسی طرح پیگ ایکسچینج ریٹ وہاں پہ رجیم تھی, سینٹرل بینک ایکسچینج ریٹ کو کنٹرول کرتا تھا. 2003 سے انہوں نے مارکیٹ پہ چھوڑا, اس کے اب ریزلٹس دیکھیں. ان کا گراس ڈومیسٹک سیونگز ریشو یعنی جو ان کا سیونگز ٹو جی ڈی پی ریشو تھا وہ 25% پہ چلا گیا. ہم لوگ آج تک 13 سے 15 کے بیچ میں بیٹھے ہیں. that hit 25%. اینڈ بنگلہ دیش کے تقریباً جو وہاں پہ اگر آپ ملک میں جائیں تو وہاں کے جو آپ کو ویژول وہاں پہ حالات ہیں وہ سم واٹ ہمارے سے کوئی اتنے مختلف نہیں ہے. اور ان کا چونکہ 25% پہ سیونگز ٹو جی ڈی پی ریشو چلا گیا تو ان کی ابیلٹی بن گئی کہ وہ اپنی جو انویسٹمنٹ انہوں نے کرنی تھی اپنے ملک کے اندر اس کو وہ ڈومیسٹکلی جو ہے وہ جو ہے فائنینس کرنے تھرو دیئر انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو کہ آج تقریباً 30% پہ ہے. and it even rose to around about 32%. جہاں ہم 15% پہ کھڑے ہیں اور یہ 32% پہ کھڑے ہیں کیونکہ اور ان کو انویسٹمنٹس لانے کے لیے they do not need to go to the foreign markets کہ جی آپ بس کچھ بھی کر کے انویسٹ کر دیں, ہم آپ کو گارنٹیڈ ریٹرنز دے دیں گے, آپ بس کر دیں انویسٹمنٹ. بنگلہ دیش نے ڈومیسٹکلی اپنی انویسٹمنٹس وہ کی بیکاز دے ور اے پروڈکٹیو کنٹری. میں نے آپ کو بتایا انہوں نے جو خواتین کی ایجوکیشن, انہوں نے اپنے ایکسچینج ریٹس, انہوں نے گراؤنڈ ریالٹیز اپنی بڑھائی ہیں. انہوں نے یعنی بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کافی عرصے سے اس سے پہلے there was خالدہ ریاست and stuff, انہوں نے جو ون فائن ڈے یہ نہیں سوچ لیا تھا کہ ہمارا بس ایکسچینج ریٹ جو ہے ڈالر ٹو ٹکا جو ہے بس وہ کوئی 100 پہ ہونا چاہیے, یعنی ایک نمبر ایک فرضی نمبر ہونا 100 پہ ہونا چاہیے بائی ہوک اینڈ کروک. They started changing the ground realities of that country. And اگر اس میں نے یہ دیکھیں میں نے اسکرین شیئر کی ویتنام چیک کر لیں, بنگلہ دیش چیک کر لیں, ساؤتھ کوریا چیک کر لیں, تھائی لینڈ, انڈیا جو ہے ان سب نے اپنے ایک ملک کی گراؤنڈ ریالٹیز پر جو ہے چینج کی ہیں. آپ کو پتہ ہے $1 میں 1100 ساؤتھ کورین جو ہے وہ کرنسی اگین فارگیٹنگ the unit وہ آتے ہیں. اگر میں کسی کو پاکستان میں بولوں جی ساؤتھ کوریا کہ جو ہے کرنسی کہیے وہ کہیں گے وہ تو بڑا غریب ملک ہونا چاہیے پھر, بٹ نہیں ہے. $520 بلین کی ان کی ایکسپورٹ ہے سالانہ. This shows that ہمیں کوئی بھی میجر جو ہے ٹارگیٹ نہیں بتانا چاہیے, and that is up to the political economy or the political class of this country کہ جو ہے ہمیں یہ کرنا پڑے گا. اینڈ آپ کو ایک بات میں آپ کو یہاں پہ کروں کہ یہاں پہ ایک میں بڑی ہوائی باتیں لگتی ہیں جب میں ساؤتھ کوریا کی بات کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی ہمارے مسئلے دوسرے طرح کے. دیٹ از رانگ. ہم بھی اسی دنیا کا حصہ ہیں, ہمارے مسائل دنیا سے لنکڈ ہیں, تو ان کا حل بھی اسی طرح ہوگا جس طرح باقی دنیا نے حل کیا ہے. اور باقی دنیا جس نہج پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں, وی آر ایٹ اے کراس روڈ, وی ہیو ٹو ٹیک دا روٹ جس طرح باقی دنیا نے جو مشکل فیصلے کر کے کیا تھا. ورنہ ہمارے پاس 2 ملکوں کی بڑی اگزامپل ہے, ایک ٹرکی اور ایک ارجنٹینا. ترکی نے تقریباً آج سے اگر آپ 2016 پہ چلے جائیں تو ٹرکی کا ایک لیرہ جو ہے 62 یعنی پاکستانی روپیز کا تھا. آج وہی لیرہ تقریباً 18-19 کا. اس کے پیچھے بہت بڑی ایک کہانی ہے 2 بڑے اکنامک کرائسس کی جو کہ سیم پاکستان میں ہوا. پاکستان نے $32 جو ہے $32 بلین خرچ کی اپنی کرنسی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. ٹرکی اسپینڈ اراؤنڈ $200 بلین. ٹرکی نے $200 ارب خرچ کر دیے صرف لیرا کو ڈیفینڈ کرنے میں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ روئٹرز اور یہ جو آپ کا سینٹرل بینک آف ٹرکی ہے, یہ انہوں نے کیا کیا, انٹرسٹ ریٹ کو نیگیٹو میں لے گئے. انٹرسٹ ریٹ کو بالکل انہوں نے گھٹا دیا, نیگیٹو میں لے گئے. کرنسی کو لیرا whenever you decrease the interest rate آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے. انہوں نے کرنسی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک تقریباً $200 بلین خرچ کر دیے پورے اس اسنا میں جو. اینڈ یہ ایک بات ہم لوگ مان لیں کہ آپ مارکیٹ سے فائٹ نہیں کر سکتے. ابھی آپ لوگ انشاءاللہ سارے کے سارے آپ لوگ سول سرونٹس بنیں گے. آئی ایم شیور آپ لوگ جو پاکستان ایڈمنسٹریٹو جو کیڈر میں آپ سلیکٹ کریں گے, آپ کو ایک جو نا ڈائریکٹر پایا کرے گا پرائس کنٹرول. جو آپ جائیں مجسٹریٹ بن کے جو ہے آپ پرائس کنٹرول کرا دیں. یہ obsolete ہو چکے ہیں یہ سسٹمز جو ہے. یو کین ناٹ فائٹ دا مارکیٹ بی ایٹ دا کرنسی مارکیٹس بی ایٹ دی آئل مارکیٹس. آپ نہیں کر سکتے. گورنمنٹ جتنی انٹرونشن کرے گی اتنے ریڈ ٹیپزم آتا ہے. یہ پاکستان از دا بگیسٹ کیس ہسٹری کہ جہاں جہاں گورنمنٹ کا انفلوئنس زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے چیزیں
چیزوں میں انفیشنسی آ جاتی ہے, اسٹیبلٹی کم ہو جاتی ہے. لیو اٹ ٹو دا مارکیٹس ٹو ڈیسائڈ اٹ فار دیم سیلوز. اور میں نے دوسری بات کی ارجنٹینا کی. ارجنٹینا میں بھی ایک سیاستدان آیا 2016 میں میرے خیال سے, موریشیو ماکری کی نام سے, بڑا ایک ریفارمس ایجنڈا لے کے آیا. ایونٹ ٹو دی IMF, $75 بلین کا انہوں نے پروجیکٹ. IMF کی ہسٹری کا سب سے بڑا بیل آؤٹ ہے. ہم تو $6 بلین میں, ارجنٹینا نے $75 بلین کا جو ہے IMF سے جو ہے کانٹریکٹ کیا. ریفارمز لینے کی باری آئی, نہیں لیے انہوں نے. جو ہے ارجنٹینا did not undertake the reforms. وہی political economy considerations and stuff. And اگر آپ آج ارجنٹینا میں چلے جائیں تو بس وہاں پہ صرف اور صرف وہاں پہ تو اب جو ہے ہائپر انفلیشن آ گئی ہے. یعنی وہاں پہ تو there was this point when ابھی انفلیشن جو ریسنٹلی جو ریٹس تھے وہاں کہے تھے کہ آپ کو اس انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے شرح سود اپنی 75% پہ لے کے جانی پڑے گی 75% پہ. انہوں نے all they did not do was to actually undertake the required reforms in order to fix the economic issues on a sustainable basis. جس کی مثال بنگلہ دیش میں موجود ہے, جس کی مثال ویتنام میں موجود ہے. ایجپٹ is a story of that. ساؤتھ کوریا ایک سٹوری ہے, جاپان ایک سٹوری ہے اس کی. ان سب نے وہی کیا. بٹ the day آپ دنیا کے طریقے سے آپ ڈیویٹ ہونا شروع ہو جائیں, you lose the plot. And unfortunately ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے. And میں جب کہا کہ پاکستان ایٹ اے کراس روڈ, تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم لوگوں کو ہمارے مسائل بھی جو ہے دنیا کے ساتھ ہی ہمارے مسائل جو ہے انٹرلنکڈ ہیں, اور ہمیں ان کا حل بھی اسی طرح کرنا پڑے گا جس طرح باقی دنیا نے کیا ہے. اینڈ اگر IMF آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو بجلی کے پرائسز بڑھانے پڑیں گے, یا جس کا انفلیشنری امپیکٹ آتا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں انفلیشنری امپیکٹ نہیں آتا, بٹ اس کے بھی ایک ٹولز ہیں. یعنی ہمارا آپ کے پاس IMF کہتا ہے کہ جی آپ اپنا سبسڈی اسٹرکچر کو آپ اپنے فسکل, اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جب آپ کریکشنز میں جانا تو آپ کی فسکل کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے. یعنی آپ کا خرچ کرنے کا جو ایک کیپیسٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اب اگر آپ کی گیس کی, اگر آپ کی سبسڈی آن ایوریج $12 کی آن دا کنزیومر, آپ اپنا سبسڈی اسٹرکچر کو صرف ایک ابھی ریسنٹ ایک تخمینہ لگایا تھا کہ پاکستان صرف اپنی سبسڈی اسٹرکچر کو ٹھیک کر کے 386 ارب روپے اپنی فسکل کیپیسٹی میں اضافہ کر سکتا ہے. And we can outrightly spend it in a social security net. آپ کا اتنا اچھا آپ کا سسٹم ہے, احساس کا آپ کا بڑا زبردست ڈیٹا بیس ہے, آپ اس کے اندر خرچ کریں, اس کے یعنی آپ سیف گارڈ کر سکتے ہیں اگینسٹ. آپ انفلیشن کو روک نہیں سکتے ہیں اس طرح. یہ پرائس کنٹرولز وہ مارکیٹ کے بیسس پہ, جب تک آپ کے انڈیکیٹرز ٹھیک نہیں ہوں گے انفلیشن نہیں ختم ہوگی, بے شک چاہے آپ کتنی بھی پرائس کنٹرولز بنا دیں. لیکن آپ انفلیشن کے امپیکٹ سے اس طرح بچا سکتے ہیں کہ آپ اپنے سوشل سیکیورٹی نیٹ پہ خرچہ جو ہے وہ بڑھا دیں. اور وہ کہاں سے خرچہ بڑھائیں گے؟ اپنی فسکل کیپیسٹی کو انکریز کر کے. اس کا طریقہ یہ کہ آپ اپنے اخراجات کو کم کریں, ٹھیک ہے, اس کے اندر سبسڈیز آ گئی ہیں, آپ کا جو ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں اس کو. اینڈ دوسرا آپ کا ٹیکس کا نظام, بلکہ بڑی صحیح ایک یہاں پہ بڑے ماشاءاللہ آئی ایم ویری امپریسڈ ود دی اسٹوڈنٹس اوور ہیئر. تو ایک نے بڑی صحیح جگہ اشارہ کیا کہ ہمارا ٹیکس کا نظام, یعنی اور ہمارا اس وقت ٹیکسیشن کا نظام اتنا آبسولیٹ ہو چکا ہے کہ اگر میں صرف ٹیکس کا آپ کا بریک ڈاؤن کروں تو آپ کو ابھی بڑی جو ہے نا خبریں آتی ہیں ٹی وی کے, جی ہماری ٹیکس کلیکشن اتنی ہو گئی, ٹیکس کلیکشن اتنی ہو گئی. ہماری وہ پرسنٹیج آف ٹیکس کلیکشن جو کہ لوگوں نے والنٹری دی ہو, یعنی جیسے جو ہم اپنے انکم ٹیکسز جمع کراتے ہیں, جو FBR, اگر FBR کا اس سال کا ٹارگٹ 6000 ارب روپے ہے, پچھلے سال FBR کا ٹارگٹ FBR کی کلیکشن واز اراؤنڈ 4.7 ٹریلین 4.8 ٹریلین 4700-800 ارب روپے. اس میں سے صرف 2% واز the voluntary collection which you did. اب آپ کو لگتا ہے کہ ایک ٹیکسیشن کا نظام جس کے اندر 12000 امپلائیز موجود ہیں, FBR کے اندر 12000 امپلائیز, وہ جو ہے صرف 2% کی ان کی جو ہے والنٹری کلیکشن پہ ملک چل سکتا ہے. اس کے آپ کو ٹیکس کلیکشن تو بڑھانی ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے, فسکلی آپ جو ہے ایسے تو آپ نہیں چھوڑ سکتے. اینڈ دین پھر آپ شروع کرتے ہیں جی انڈائریکٹ ٹیکسیشنز,
on imports آپ indirect taxations لگا دیتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی امپورٹس کو اگر آپ کرب کر بھی لیتے ہیں تو پھر اس کی ایک الگ پرابلم ہوتی ہے, ان پہ میں بعد میں آؤں گا. آپ کے ٹیکس ریٹس جو ہے وہ امپورٹس پہ آپ کو امپورٹ ڈیوٹیز بڑھانا پڑ جاتی ہیں اور آپ کو انڈائریکٹ ٹیکسیشن لگانے پڑتے ہیں, سیلز ٹیکسز آپ کو بڑھانے پڑتے ہیں. اینڈ دیٹ ایکچولی وہ آپ کی اکنامک کرائسس کو اور سیویئر کر دیتا ہے. ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی اس سال کہ اگر آپ اپنے سیلز ٹیکس آپ کا تقریباً 16-17% ہے, 2% کم کر دیں, 2% کم کر دیں تو دیٹ ایکچولی انکریزز یور, یعنی اگر 2% اپنے سیلز ٹیکس کو کم کر دیں تو وہ آگے جا کے جو آپ کو اس کا ریزلٹ آئے گا, یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی ٹیکس جو ہے ریٹس میں کمی آ جائے گی, بٹ یور ایکچولی ٹیکس ریونیوز ول گو above by $2 billion. صرف 2% آپ کا سیلز ٹیکس کم کرنے سے آپ کا جو ریونیوز $2 billion اوپر چلے جائیں گے. تو اور پھر انہوں نے ایک بڑے بریلینٹ اسٹوڈنٹ نے جو ہے اشارہ کیا کہ ایگریکلچر ٹیکس you have to wait for a while. ہو سکتا ہے کہ کوئی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا ایشو آ گیا ہو تو he will be connecting soon. ٹھیک ہے, پینک کرنا اسٹارٹ نہ کر دیا کریں ایک دم سے, تھوڑا ہولا رکھا کریں. ہاں جی السلام علیکم. I'm really sorry جی, I'm really sorry کہ I had to cut off. آپ مجھے سن سکتے ہیں کیا؟ جی جی, you are perfectly audible. Just go on. Thank you so much. اب میں نے جو لاسٹ میں نے بات شروع کی تھی ٹیکسیشن پہ, تو ہمارا ٹیکسیشن کا نظام میں نے آپ کو بتایا کہ اگر صرف وہاں پہ ہم پروڈکٹیو ریفارمز لے آئے کہ صرف 2% ہم اپنا سیلز ٹیکس کو ہم کم کر دیں, تو یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کہتی ہے کہ آپ کو جو ہے ٹیکس آپ کے ریونیوز میں امیجیٹلی $2 billion کا اضافہ ہو جائے گا. سو دس شوز دیٹ انڈائریکٹ ٹیکسیشن از ناٹ دا وے فارورڈ. اگر آپ نے جو اپنی فسکل کیپیسٹی سسٹینیبلی بڑھانی ہے
بٹ اٹ از یور والنٹری کلیکشن. جو آپ کے انکم ٹیکسز ہوتے ہیں, جب تک وہ کلیکشن آپ کی والنٹری کلیکشن نہیں پڑھائیں گے, وہ اس سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اینڈ ہمارے یہاں بلیم کر دیا جاتا ہے کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے. پیپل ڈو پے ان ٹرمز آف انڈائریکٹ ٹیکسیشنز. انفارچونیٹلی جو ہمارا ٹیکس کا نظام ہے وہ اس طرح کا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ لوگوں کو ٹیکس دینے میں بڑی مشکلات کا سامنا. اگر آپ لوگ سالانہ ریٹرنز فائل کرتے ہیں, آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ کتنے پرابلمز ہوتے ہیں سالانہ ریٹرنز فائل کرنے میں. اینڈ دین تھرڈلی آپ کے ٹیکسیشن سسٹمز میں ڈسٹورشنز اس قسم کی ہیں کہ جو ہے آپ اٹریکٹ کر ہی نہیں سکتے. آپ جو اگر میں دیکھوں کہ میں جو آئی ایم ارننگ, مجھے تنخواہ آ رہی ہے کہیں سے اور میری تنخواہ پہ یہ ٹیکس کٹ جاتا ہے, اینڈ میں ساتھ میں دیکھوں ایک میرے ساتھ میں فارمر ہے, از اے بگ فارمر, بگ انڈسٹریل فارمر, اور اس کی اپنی ایگریکلچر انکم پہ the tax rate is a minuscule of what person is paying in the city. تو obviously ایک اس کے اندر ایموشنل امپیکٹ بھی آتا ہے, وہ بھی پھر ٹیکس نہیں دیتے لوگ پہ. اینڈ اس کا جو تعلق جو ایگریکلچر آپ کا ٹیکس ریجیم ہے, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی فارمر غریب ہوتا ہے, اس کو سبسیڈائز کرنا ہوتا ہے, لیکن جو بڑا فارمر ہے, جو انڈسٹریل فارمر ہے, اس کے پاس کہاں سے فسکل کیپیسٹی نہیں ہے ٹو پے آؤٹ ہز ٹیکسز, وہ اپنے اخراجات کو کیسے نہیں ہو. ایک ٹرم ہے جس کا نام ہے ایلیٹ کیپچر, جو کہ ہمارے پاکستان کے, میں کہتا ہوں نا 40 50 60 70 سال سے پرابلم ہے. ایلیٹ کیپچر از آلسو ون آف دا بگیسٹ ایشوز وی آر فیسنگ ٹوڈے. ایک ہم نے ہسٹری جب پڑھی تو ایک ایوب خان کے زمانے میں ایک ٹرم میں یاد ہوئی تھی 22 خاندان. وہ آج تک جو ہے وہ 22 خاندان جو ایک وہ ہے وہ سسٹم چلتا آ رہا ہے. UNDP کی رپورٹ ہے کہ I think it is a report by the UNDP or the world, I think it's a UNDP report کہ پاکستان کو صرف ایلیٹ کیپچر کی وجہ سے $1.4 ٹریلین کا اکانومی کو نقصان ہو چکا ہے. ہماری GDP جو ہے تقریباً کوئی 350 ارب 335 ارب ڈالر کی ہے, اور ہمیں ایلیٹ کیپچر کی طرف سے نقصان $1.4 ٹریلین کا ہوا ہے. Sounds like a very, کیا چیز ہے ایلیٹ کیپچر جو ہے. اب آپ دیکھیں جی, آپ کے پاس یہ میڈیا پہ آتے ہیں ایکسپورٹرز, نام لے کے میں کہتا ہوں آپ کو انڈسٹریلسٹ آتے ہیں, جی ہمیں بجلی سستی چاہیے ورنہ ہم کمپیٹیٹیو نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, بات بالکل ان کی ٹھیک ہے, کمپیٹیٹیو بجلی از ویری امپورٹنٹ in order to succeed in the regional markets or the competing markets. ان کو گورنمنٹ نے 6.5 سینٹ پہ بجلی دے دی, بہت اچھے. But when the time comes to hold them accountable کہ جی یہ حکومت آپ کو سستی گیس دے رہی ہے, حکومت آپ کو 6.5 7.5 سینٹ پہ بجلی دے رہی ہے, تو اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں ڈالرز کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اپنے ہمارا پروڈکٹیوٹی کرائسس ایک طرف, لیکن اگر ہم جو ابھی تک مراد دے بھی رہے ہیں ایکسپورٹرز کو, اسٹیٹ بینک کی طرف سے کے اکاؤنٹ میں کیوں ڈالرز نہیں آ رہے ہیں؟ یا اگر ہم بزنسز کو, ہم بگ بزنس کو سپورٹ دے رہے ہیں, ہمارے وہ اکنامک اس میں کیوں جو ہے وہ نہیں آ رہے ہیں؟ انفارچونیٹلی ہمارے پاس اس طرح کا نظام ہی نہیں ہے جو کہ ان کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کر سکے. اینڈ دس از سمپلی ڈیو ٹو جو ہے وہ آپ کے ایلیٹ کیپچر جس کو میں کہتا ہوں. کیونکہ اب آپ دیکھ لیں گارنٹیڈ ریٹرنز آپ کو جو یہاں پہ آپ لوگ سب نے سنی ہوگی جی, IPP ڈیلز ہوئی تھی یہاں پہ ڈومیسٹکلی, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی ان کی, جی وہ کلوز کانٹریکٹس ہیں, وہاں آپ کو فسکل نقصان ہوتا گیا آج تک چلا جا رہا ہے. ہماری کیپیسٹی پیمنٹس سرکولر ڈیٹ ہیز گون ایبسولوٹلی آؤٹ آف دا ویک, جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے, کیونکہ ہم بجلی تو اتنی یوز کر نہیں سک رہے تھے, اور وہ جو ہے آپ کی کیپیسٹی بلڈ اپ ہو رہی تھی, یو آر باؤنڈ ٹو get those projects and then pay them back. تو ہمارا سرکولر ڈیٹ انکریز ہوتا گیا, جو پرابلمز آتے رہے. ایکسپورٹ سیکٹر میں چلے جائیں, انڈسٹریل سیکٹر میں چلے جائیں, سبسڈیز ہم دے رہے ہیں, ان کے ریٹرنز نہیں آ رہے ہیں, پروڈکٹیوٹی ریٹس ہمارے ابھی تک بتدریج نیچے ہیں, کیونکہ ری انویسٹمنٹ انٹو دا بزنسز ہو ہی نہیں رہی. اس کا بلا شبہ تعلق بہت زیادہ ایک کنسسٹنسی آف پالیسی سے ہے, بٹ اس کا ایک بہت بڑا رول ایلیٹ کیپچر سے بھی. آپ دیکھیں آپ کے اس وقت پاکستان میں بگیسٹ ایونیو آف انویسٹمنٹ از انٹو دا ریئل اسٹیٹ سیکٹر. ریئل اسٹیٹ سیکٹر دنیا کا موسٹ ان پروڈکٹیو
ایونیو آف انویسٹمنٹ ہے, بلا شبہ کہ اس کے ریٹرنز بہت جو ہے اچھے ہیں. دبئی کا 2008 کا جو برسٹ آیا تھا وہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کی بنیاد پہ برسٹ آیا تھا, جس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنی ان پروڈکٹیو ہے ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ. کیونکہ دیکھیں, آپ نے ایک پیس آف لینڈ خریدا, آپ نے اس پہ گھر بنا دیا اور آپ نے بیچ دیا. آپ نے انویسٹمنٹ کی گھر کے اندر, آپ نے بیچ کے اس سے منافع کما لیا, لیکن وہ جو آپ نے پیس آف لینڈ بیچا اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے یا وہاں سے کوئی آؤٹ پٹ نکل رہا ہے؟ وہاں سے کوئی آؤٹ پٹ نہیں نکل رہا. That makes it very unproductive. And elite capture کی آپ کی بہت سی مثالیں ہیں. ایگریکلچر ٹیکس آپ کا elite capture کا بہت بڑی مثال ہے. Unaccounted for آپ کی subsidies is a very huge جو ہے example of elite capture. پیٹرولیم پرائسز کا آپ کے پاس بریک ڈاؤن آتا ہے سالانہ جی, اور حکومت کہتی ہے جی ہم اس پہ اس وقت 5% پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی چارج کر رہے ہیں اور 6% انکم ٹیکس چارج کر رہے ہیں. جو پیٹرول ہوتا ہے وہ یوز ہوتا ہے ایک جو ہے چھابڑی والا تو نہیں کہیں, لیکن اگر ایک جو بندہ رکشہ چلاتا ہے یا ایک موٹر سائیکل چلاتا ہے وہ بھی یوز کر رہا ہے, اینڈ the one with probably an SUV or a 7-seater وہ بھی پیٹرول پرائسز سیم اس پہ یوز کر رہا ہے. تو اگر حکومت جو ہے وہ یہ آپ سوچیں کہ حکومت جو اگر ٹیکس بریک دے رہی ہے پیٹرول پہ تو وہ سب کے لیے برابر ٹیکس بریک ہے, اور آپ اس کو آپ اور گہرائی میں اس بات کو لے کے جائیں کہ ایک سمجھے ایک بندہ ہے وہ 7-سیٹر چلا رہا ہے, اس کو بھی اتنا ہی ٹیکس بریک مل رہا ہے جتنا ایک بیچارہ جو رکشہ چلاتا ہے اس کو مل رہا ہے. تو وہ جو ٹیکس بریک مل رہا ہے وہ پورے قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے مل رہا ہے, اور ٹیکس کا پیسہ غریب بھی دیتا ہے اور امیر بھی دیتا ہے, بلکہ جو ہے ایلیٹ جو آپ کی ایک سرٹن ہے اس کو تو بلکہ زیادہ مراد حاصل ہے. تو when you see the logic کہ ایک غریب آدمی کے ٹیکس سے پیٹرول جو ہے وہ ایک 7-سیٹر والے کے لیے سبسیڈائز کیا جا رہا ہے بائی گیونگ ہم اے ٹیکس بریک, تو کیا یہ آپ کو لاجک سمجھ آتی ہے اس کی؟ This is also an example of the elite capture being rampant in your society. تو elite capture آپ کے ملک کو کسی نے کامنٹ سیکشن میں جو ہے وہ فیوڈلزم لکھا, اور بالکل انہوں نے صحیح لکھا کہ جی یہ elite capture میں آتا ہے. I'll not get into the debate of this, but اس سے ہم لوگ unproductive ہوئے unfortunately, کیونکہ there's absolutely no یعنی پالیسی آپ کا اسٹرکچر اس طرح کا ہے. ایک میرے پاس سوال آیا کہ can the government afford to review or revise tax procedures, make amendments or structural changes in the FBI or tax collection? جی definitely ہو سکتا ہے. میں آپ کو اس کے سوال بالکل آخر میں انشاءاللہ میں دے دوں گا. اور اب چونکہ میں نے ایگریکلچر ٹیکس کی میں نے بات کی تھی تو میں آپ کو ایک گراف پہ لے کے چلتا ہوں کہ ایون دو کیا کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے پاکستان کی مینلی جو اکنامک گروتھ کا کوانٹم ہے دیٹ از موسٹلی فرام یور ایگریکلچر سیکٹر. اگر آپ ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کے حالات پہ چلے جائیں, اینڈ دس از ڈیفینیٹلی ون آف دا پرابلمس, میں اگر آپ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا گرین, یعنی یہ بنگلہ دیش کی دیکھیں یہ ریڈ لائن ہے, انڈیا از فار پرپل, پاکستان از دا گرین لائن, سری لنکا از دا یلو, اینڈ یہ نیپال. یہ ساؤتھ ایشیا کا ورلڈ بینک اور یو این کی جو رپورٹ ہے اس کے حساب سے کمیولیٹو گروتھ ان ریئل ایگریکلچر آؤٹ پٹ پر پرسن جو ہے سنس 1990 یعنی تقریباً پچھلے 30 سال کا یہ ڈیٹا ہے, 30-31 سال کا. آپ یہ بنگلہ دیش کی لائن چیک کر لیں, یہاں سے شروع کے 70% پہ پہنچ گئی ہے, باقی ملکوں کی بھی ٹریجیکٹری اوپر کی طرف ہے. آپ پاکستان کی لائن دیکھ رہے ہیں, اٹ از موسٹلی یعنی اگر آپ یہ دیکھیں یہ 2000 سے لے کے آج 2020 ہے, اٹ از رفلی تقریباً 20 سے 30% کے بیچ میں پڑتی ہے. یعنی وہ ملک جس کی کہا جاتا ہے کہ 65% جو زمین ہے وہ ایگریکلچر ایگرو یعنی تقریباً آپ کی ایگریکلچر, ایک ملک جس کی معیشت 65% ایگریکلچر پہ چلتی ہے, اور آپ کے جو کلٹیویشن لینڈ اویلیبل فار کلٹیویشن ہے that is one بہت یعنی اس کی اماؤنٹ زیادہ ہے. تو یہ کیا یہ فگر اس کی سینس بناتے ہیں, یہ دیکھیں گے یعنی it is shocking جب آپ دیکھیں تو.
بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں ایک کلائمیٹک زون ہے, یہاں پہ جو ہے ٹراپیکل کلائمیٹ زون ہے, ان کی مینلی ایگریکلچر پروڈکشن از آف رائس, چاول اگاتے ہیں وہ زیادہ تر, اور باقی جو ٹراپیکل وہ پلانٹس ہوتے ہیں. But you see that agriculture cumulative growth is at 70%. ہمارے پاس climate zones ہیں, and we grow, ہمارا جو ایک agriculture portfolio ہے وہ اتنا ڈائیورس ہے, ہم ہر طرح کی چیز اگاتے ہیں. ہمارے پاس جو ٹراپیکل کلائمیٹ زون بھی ہے, ڈرائی کلائمیٹ زون بھی ہے, ہم ہر چیز اگاتے ہیں. بٹ وائی از دس لائن اسٹیگننٹ؟ ہماری ایگریکلچر جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ کیوں اتنی لو رہ گئی ہے؟ اٹ از دا لوئسٹ ان ساؤتھ ایشیا. جو میں نے آپ کو اس وقت پہلے پروڈکٹیوٹی کی بات کی ہے, دیکھیں یہ ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی ہماری سب سے لوئسٹ رہ گئی. اس کی وجہ ایک سب سے بڑی, اگر آپ کو اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ there is no investment into the agriculture sector. Investment into the agriculture sector کا کہاں سے کہا جاتا ہے کہ جی بیٹر سیڈز, یعنی HYVs کہتے ہیں ان کو, ہائی ییلڈنگ ورائٹیز, یعنی اگر آپ ایک بیج بوئیں تو اس کی آپ کو اس کی ییلڈ ملے وہ زیادہ آپ کو ملے. سیڈ کی انویسٹمنٹ, سوئل فرٹیلائزر کی انویسٹمنٹ, اس سے جو ہے آپ کا ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی زیادہ بڑھتی ہے. ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اور یہ پروون مثال ہے. اسرائیل جو ہے ہمارے ساتھ کا ملک ہے, رقبہ ہم سے بہت کم اسرائیل کا, جس پہ وہ ایگریکلچر کرتے ہیں. لیکن وہ 1 ایکڑ پہ اگر جو گندم اگاتے ہیں اس کی ییلڈ 90 من ہے گندم کی, یعنی جو 1 ایکڑ پہ وہ گندم اگا رہے ہیں اس سے ان کو 90 من گندم ملتی ہے. پاکستان 1 من گندم اگاتے, یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی پاکستان کی ہے, پاکستان کی ییلڈ اسی 1 ایکڑ ہے, سیم لینڈ ہے, سب کچھ ہے, 23 من, تقریباً 4 گنا کم, 4 گنا سے بھی زیادہ کم ہمارے پاس. اگر آپ دیکھ لیں ہماری, اگر جو یہاں پہ ایک گائے دودھ دیتی ہوگی اس کے پاس سے ریکوری جو ہے وہ 20 لیٹرز ہے, آپ چائنا چلے جائیں وہاں پہ 45 لیٹرز ہے. کیا وجہ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ there is lack of investment and there is lack of reforms or modern methods into our agriculture sector. لیکن عموماً اگر دیکھا جائے تو ریفارمز ایک جگہ پہ یا انویسٹمنٹ ایک سیکٹر میں کب ہوتی ہے؟ جب ایک کمپٹیشن کی فضا پیدا ہوتی ہے. یعنی اگر سوچیں, اگر 2-4 فارمز ہیں اور 4 فارمر ہیں اور کمپٹیشن ہے کہ جی زیادہ ییلڈ نکالنی ہے 1 ایکڑ سے جو ہے, تو obviously وہ انویسٹ کرے گا سیڈز کے اندر کہ تاکہ مجھے زیادہ ییلڈ آئے سیڈ سے. لیکن انفارچونیٹلی اگر ہم پاکستان میں دیکھیں, جو ہمارا تقریباً کوئی بہت لمبے عرصے سے جو ہمارا ایگریکلچر کا جو رہا ہے, ہمارا ایک یہاں نظام آ گیا سپورٹ پرائسز کا, بہت پرانا نظام ہے, جس میں جو ہے حکومت جو ہے فارمر کو کہتی ہے, اور یہ اس میں حکومت اور اس میں بھی ایلیٹ کیپچر کا بڑا ہاتھ ہے, میں آپ کو بتاؤں. یعنی ہم اس کو بھی پروپوگیٹ ایز اے سم جو ہے کہ بڑی یہ پرو پور پالیسی ہے, بٹ انفارچونیٹلی اس کا زیادہ فائدہ بڑے فارمر کو ہی ہوتا ہے. حکومت کہے کہ تم چاہے جتنی گندم اگاؤ, کم ہو گئے زیادہ ہو گئے, ہم تمہارے لیے ایک پرائس رکھ دیتے ہیں, اگر کہ جو ہے تمہیں 2000 روپے من گندم کا ملے گا ہی ملے گا. سپورٹ پرائس آ گئی نا. اب شوگر میں جو ہے شوگر ہماری 2019 میں زیادہ گرو ہو گئی, جو ہے وہ ہماری ڈومیسٹک یوز سے زیادہ گورنمنٹ کے پاس آ گئے شوگر اونرز جو ہے جی کہ ہمیں ایکسپورٹ کرنی ہے چینی. بٹ وہ ہم جب انٹرنیشنل مارکیٹ سے جب ہم نے دیکھا تو ہماری شوگر کی پرائز مہنگی تھی ایز کمپیئر ٹو دی ایگریکلچر مارکیٹ. گورنمنٹ نے بولا بالکل فکر نہ کریں, ہم آپ کو سبسڈی دیتے ہیں اور آپ ایکسپورٹ کر دیں. Why is the government intervening in the agriculture sector? میرا تو یہ سوال ہے, میں سب جگہ یہ سوال پوچھتا ہوں. ویسے میں سوال پوچھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی انٹروینشن کیوں ہے ہر جگہ. The government should never be in a business. گورنمنٹ کا رول تو ہوتا ہے ریگولیٹر کا,
गवर्नमेंट तो बिजनेस में होनी नहीं चाहिए। अब एक गंदम के मैं फार्मर को 2000 रुपए गारंटी करके कह रहा हूँ तुम्हें मन मिलेगी, चाहे बेशक मार्केट का रेट 1400 रुपए मन हो, लेकिन हुकूमत उसको 2000 रुपए मन दे रही है, तो वो फार्मर को तो अपनी जो गारंटीड रिटर्न्स मिल रहे, वो क्यों इन्वेस्ट करेगा अपने बिजनेस में? व्हाई वुड ही इन्वेस्ट इन अ हायर यील्डिंग क्रॉप? वो क्यों पैसे लगाएगा कि जो है मुझे जो है मुझे ज्यादा रिकवरी हो मेरे एरिया ऑफ कल्टीवेशन से, और मैं जो है वो मेरे पास आमदनी मेरी ज्यादा बढ़ जाए। अनफॉर्चुनेटली हम लोग इसी तरह सपोर्ट प्राइसेस होते 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 आ गई है, और सपोर्ट प्राइसेस से ये हुआ है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ी नहीं है, कंपटीशन हुआ नहीं है आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में, एंड आपकी जो यील्ड है वो तकरीबन एक ही रही है। वी आर ग्रोइंग एज अ पॉपुलेशन, माशाल्लाह 2% से ऊपर की आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो आपकी जो है आपकी बढ़ रही नहीं है इस वक्त जो है आपकी एग्रीकल्चर जो आपकी प्रोडक्शन है, यानी एज कम्युलेटिवली, तो वो आपकी डिमांड पॉपुलेशन के साथ बढ़ रही है, सप्लाई आपकी वही है या बिल्कुल स्टैग्नेंट, या उसका इंक्रीज इज वेरी लेस एज इन रिगार्ड्स टू योर डिमांड इंक्रीज। तो जब डिमांड और सप्लाई का गैप आ जाए अपवर्ड्स, तो डेफिनेटली फिर जो है इन्फ्लेशन तो आपकी बढ़ती है। तो अगर आपको फूड इन्फ्लेशन कम करनी है ऑन अ वेरी सस्टेनेबल बेसिस, तो सिर्फ उसका यह हल नहीं है कि आप अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करें, बल्कि उसका मुस्तकिल हल है कि आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म करें और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें। कि अगर एक हमारा एकड़ पे कल्टीवेशन हो रही है, तो हम उसके अंदर जो है हम उसकी यील्ड ज्यादा निकालें। जापान की मिसाल है हमारे सामने। जापान का कल्टीवेशन जो वहाँ पे क्लाइमेट है, वो हमारे मुकाबले में तो हमारी तरह अल्लाह ताला ने उनको इस तरह नहीं नवाजा जितना हमें नवाजा है कि ज्यादा, बट देयर एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव, दे इन्वेस्ट इन सीड्स, और उन्होंने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, तो उससे ऑब्वियसली उनकी यील्ड बढ़ गई है। एंड मैं आपको ये भी एक बात बताऊं कि मैं दोबारा ये पॉपुलेशन ग्रोथ का है, जापान की इस वक्त पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो नेगेटिव 0.3% है। तो उनकी जो है वो पॉपुलेशन जो है वो या स्टैग्निंग या डाउनवर्ड्स है, और उनकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो ऊपर बढ़ती जा रही है। सप्लाई उनकी ज्यादा है, डिमांड उनकी रफली स्टैग्नेंट है। तो ना सिर्फ कि वो उन्होंने डोमेस्टिकली उनके अंदर फूड इन्फ्लेशन कम है, बट जो उनकी एक्सेस जो सप्लाई है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको उससे भी डॉलर्स आ रहे हैं। तो ये काम सिर्फ प्रोडक्टिविटी की वजह से हुआ है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसका अगर मैं इसको पूरा सम अप करूं, तो अगर हमने अपने मुल्क की इकोनॉमिक हालात को ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस, तो मैंने बता दिया आपको, हमें अपना सब्सिडी स्ट्रक्चर ठीक करना है, जो कि IMF कह रहा है। IMF बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर अभी हुकूमत ने ये 1.39 पैसे की पर यूनिट प्राइसेस इंक्रीज किए हैं, तो अगर ये हुकूमत, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है वो इन द एनर्जी सेक्टर रहा है, कुछ 6 महीने का मैंने काम किया है, जस्ट लेफ्ट अराउंड अ मंथ बैक। तो अगर जो एडवाइस के मुताबिक, एक्सपर्ट एडवाइस के मुताबिक, अगर IMF कह रहा था कि आप 6 महीने से स्टेप बाय स्टेप जो है आप स्टेप, यानी आप कभी 15 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे करके आप यहाँ तक बढ़ा दें एनर्जी, आपका इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड टैरिफ, तो आपका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट भी कम आएगा और आपकी चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। हुकूमत ने बोला कि नहीं, हम नहीं कर सकते ये काम जो है 1 महीने का, और हम अब जो है और हम बगैर उसके कर लेंगे। अब हाल ये हुआ है कि हम लोग IMF से नेगोशिएट करने गए हैं, अनफॉर्चुनेटली जो है वो नहीं माने हैं, एंड हमें एट द एंड ऑफ द डे 1.39 इन सिंगल शॉट करना पड़ा है, एट अ टाइम जब हमारी जो है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हिल गए हैं, हमारी एनर्जी प्राइसेस जो है वो अब बढ़ाई हैं, तो उसका भी इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा, और ऑयल, आपकी ग्लोबल ऑयल प्राइसेस तो वैसे ही बढ़ी हुई हैं, तो उसका वैसे ही इम्पैक्ट आएगा। तो अब ये कुल मिला के आपका इन्फ्लेशन इम्पैक्ट आएगा। और इसकी सिर्फ क्या वजह थी, हुकूमत ने क्यों नहीं बढ़ाई एनर्जी प्राइसेस अप्रैल में 1.39 पैसे, कि जी हमें अपनी पॉलिटिकल साख मुतासर नहीं करनी। जब मुल्क की मफाद के फैसलों पर आपके पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है गालिब आना शुरू हो जाए, तो समझ लें वो तबाही का रास्ता है। और पिछले 40-50 साल में पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम होता चला है, और ये जब तक होता रहेगा कि जब तक आप ये डिसाइड ना कर लें कि पाकिस्तान इज एट अ क्रॉस रोड, एंड वी हैव टू नाउ फाइनली टेक द टफ रोड टू डू द रेलेवेंट रिफॉर्म्स। तो शॉर्ट टर्म में आपको तकलीफ फैसलों की जरूरत है अपनी शॉर्ट टर्म मुल्क की हालात ठीक करने के लिए। मीडियम टर्म समझ लें, मीडियम टर्म यानी एक
لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم کے بیچ میں اگر آپ میڈیم ٹرم میں آ جائیں تو اس میں آپ جو ہے اس میں پھر چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ اپنا سبسڈی اسٹرکچر ٹھیک کریں. آپ اپنا جس طرح بھی گورنمنٹ نے جو ہے ایکسچینج ریٹ کو جو ہے وہ مارکیٹ پہ ہے, اس کو آپ مارکیٹ پہ رہنے دیں, اپنی مارکیٹ ایکسپیکٹیشنز پہ رہنے دیں, اور آپ ریلیونٹ اسٹرکچرل ریفارمس کرتے کرتے تو آپ کی میڈیم ٹرم سسٹینیبلٹی بھی آ جائے گی جب آپ کی میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ٹھیک ہو جائیں. لانگ ٹرم جب سسٹینیبلٹی کی بات ہوتی ہے, پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں آج تک کبھی کسی نے لانگ ٹرم جو ہے ریفارمس, ایٹ لیسٹ جو آپ کے یہ جو رولنگ جو آپ کے کوارٹرز ہیں وہاں پہ لانگ ٹرم ریفارمس کی جانب کام نہیں ہوا. کہ جب آپ گراؤنڈ لیول ریفارمس کرتے ہیں, بنگلہ دیش نے جس طرح کیے کہ آپ نے انسینٹیوائز کر دی خواتین کی ایجوکیشن, یعنی لانگ ٹرم میں اگر آپ دیکھ لیں تو بنگلہ دیش کا جو حالات تبدیل ہوئے ہیں وہ لانگ ٹرم پلاننگ کی بیسس پہ ہیں. جو انہوں نے یہ جو ان کی گرلز ایجوکیشن کا جو میں نے اسکول اٹینمنٹ کا جو میں آپ کو فگر کوٹ کیا تھا, وہ اوور نائٹ ریزلٹس نہیں تھے, وہ دیٹ ٹک دیم a good 10, 15, 20 years to get good results. یہاں پہ پھر آپ کے لانگ ٹرم آ جاتے ہیں کہ آپ اسکولنگ کا وہ کریں, آپ جو ہے پروڈکٹیوٹی ریفارمز لیں, جس طرح میں ایگریکلچر میں بولا کہ آپ سپورٹ پرائسز کا جو ہے آپ ہٹا دیں گے تو آپ کے ایگریکلچر سیکٹر خود بخود کمپٹیشن انڈیوس ہوگا, یہ لانگ ٹرم چیزوں میں آ جاتی. سو ان ویری شارٹ اف آئی ٹیل یو آن مائی نیکسٹ پوائنٹ کہ جو ہے کہ ایک ہمارا سب سے بڑا میجر پرابلم جو ہے وہ ہے اسٹیٹ کی انٹرونشن, یعنی ان ایوری تھنگ. ہم بڑا سنتے آئے ہیں, یعنی بہت سنتے ہیں ہم جو ہے ہر جگہ کہ جی حکومت کو چاہیے ایکشن لے مافیا کے خلاف, اور جو ہے وہ حکومت کو چاہیے مہنگائی روکے, حکومت کو چاہیے یہ کرے, حکومت کو چاہیے پیٹرول پرائسز جو ہے وہ کم کر دے, یہ کر دے, وہ کر دے. اور حکومت بھی بڑی خوشی خوشی, حکومت آپ کے بجلی کے بزنس میں بھی ہے, حکومت آپ کی ایگریکلچر سیکٹر میں بھی. آپ کو پتہ ہے آپ کی جو سب سے بڑی خریدار ہے گندم کی وہ حکومت پاکستان خود ہے. پاسکو جو ہے پروکیورمنٹ کرتا ہے, پھر باقی صوبوں میں بانٹتا ہے, اور پھر وہ باقی صوبے جو ہے وہ فلاور ملز کو دیتے ہیں. ہوتا 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 کر کے پھر جو فلاور ملز میں وہاں سے آٹا آتا ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ یہ جو گندم کی پروکیورمنٹ ہے یہ ڈائریکٹ جو فلاور مل مالکان ہے وہ ڈائریکٹ فارمر سے کر لیں, تو آپ کے جو ہے یہ پروکیورمنٹ ایشوز, آپ کی جو بیچ میں ریڈ ٹیپس آتی ہیں یہ ختم ہو, آپ کے جو بیچ کے کمیشنز ہوتے ہیں جو کہ جیسے ڈیلرز کمیشن ہے, یہ مڈل مین کا جو رول ہے یہ ختم ہو, ڈائریکٹ وہ the consumers. آپ حکومت نے جیسے ابھی بین لگایا ہوا کہ جی امپورٹ آف گندم نہیں ہو سکتی بغیر حکومتی اجازت کے, یا ECC جو آپ کی اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ہوتی ہے وہاں سے اجازت کے لیے. اگر 4 کنزیومر ہے مارکیٹ کے اندر, اور اگر وہ سب گندم اگر امپورٹ کرنا شروع کر دیں, اگر ان کو مارکیٹ سے مہنگی مل رہی ہو اور باہر سے سستی مل رہی ہو, وہ وہاں سے امپورٹ کر لیں, جو ہے آپ کی خود بخود آپ کی مارکیٹ پرائسز جو اسٹیبل ہو جائیں گی. آپ جو ہے یہ پیٹرولیم پروڈکٹس آپ کے ملتے ہیں, حکومت جو ہے وہ امپورٹ کرتی ہے, یعنی جو آپ کی آئل مینوفیکچرنگ کمپنیز OMCs ہیں وہ امپورٹ کرتی ہیں, حکومت بیسیکلی میجر امپورٹر ہوتی ہے, اور وہاں سے پھر وہ آتا ہے. آپ کمپلیٹلی اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیں, آپ اس کو جس طرح ہائی آکٹین اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ ڈی ریگولیٹ ہو گیا, اس کی پرائسز مارکیٹ ایکسپیکٹیشنز اور انٹرنیشنل پرائسز کے حساب سے اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں. حکومت جو ہے وہ کوئی تک نہیں بنتی حکومت کی کہ وہ ہر 15 دن کے بعد پیٹرول کی پرائسز گراتی یا کم کرتی رہیں. آپ اس پہ سے اپنا کنٹرول چھوڑ دیں تو ڈی ریگولیٹڈ کمپلیٹلی لیو دا آئل پیٹرول پرائسز ٹو دا مارکیٹ, کہ مارکیٹ خود تعین کرے کہ کیا پرائس ہونی چاہیے پیٹرول کی اس وقت. اور کیونکہ اب ایک بڑا اس کا اچھا سوال آتا ہے کہ جی اگر مارکیٹ میں جو ہے وہ پرائسز بڑھ جائیں تو آپ کی پھر انفلیشن تو بڑھتی ہے, وہ تو ہے, بٹ حکومت جو اس وقت بلینکٹ سبسڈی دے رہی ہے ٹیکس بریکس کی صورت میں, سب کو ایک ہی ٹیکس بریک دے رہی ہے. کیا ہی بہتر ہو کہ حکومت اپنا ہاتھ پورے بلینکٹ پہ سے ہٹا کے وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دے دے کہ جو 70 cc بائک چلا رہا ہے اس کو پیٹرول سستا مل جائے, یا جو آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہے, یا وہ وہیکلز جو کہ آپ کی اشیاء خردنوش جو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں, وہ ان کو جو ہے ان کو حکومت ان کا جو پیٹرول کا کوانٹم ہے وہ ریگولیٹ کر لے, یا جو رکشہ چلاتا ہے اس کو حکومت جو ہے پیٹرول اپنی جو ہے وہ تعین کردہ قیمتوں پہ اس کو پیٹرول دے دے.
آپ ان کو آپ بلینکٹ سبسڈی ہٹائیں, آپ کی فسکل جو آپ کی بہتری جو آپ وہاں سے سیونگ ہوگی آپ وہ سیونگ یہاں انویسٹ کر دیں, جو آپ کی ایک آپ کا جو لوور انکم جو آپ کا کوارٹائل ہے دیٹ میکس اراؤنڈ 20 to 30% آف یور پیٹرولیم یوزرز ان پاکستان, یا جو کیروسین آئل یوز کرتے ہیں. تو اس سے نہ صرف آپ کا وہ طبقہ انفلیشنری پریشر سے بچ جائے گا جس کو پیٹرول پرائسز سے جس پہ نیگیٹو افیکٹ پڑتا ہے, بلکہ جو حکومت جو ہے وہ فسکلی جو ہے بہت ایک پیسے بچا بھی سکتی ہے, اپنے خرچ حکومت کے پیسے خرچ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو جائے گا, اینڈ دین حکومت اس کو سوشل سیکیورٹی نیٹ میں ڈال سکتی ہے. حکومت کین ڈو اے لاٹ آف تھنگس, لیکن اس میں یہ کہ حکومت کو بل جو ہے the government has to decide کہ بھئی ہم نے انٹرونشن نہیں کرنی. اب آپ دیکھیں آپ کے ملک میں اس وقت اتنی پروٹیکشن پالیسیز ہیں کہ جی گاڑیوں کی امپورٹ پہ ریسٹرکشنز ہے حکومت کی, یعنی آپ سب کو پتا ہوگا کس طرح یہاں پہ لوکلائز ہوئے, اور اگر آپ کو I'm sure آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ کس طرح گاڑیوں کی قیمتیں بڑھتی گئی ہیں, کہ حکومت نے بولا کہ ہم جو ہماری ڈومیسٹکلی جو جیسے جو ڈیلرز ہیں کار ڈیلرز, ہم ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں اگینسٹ امپورٹڈ کارز جو ہے. اس سے کس طرح جو ہے آپ دیکھیں یہاں پہ ڈومیسٹکلی گاڑیوں کی پرائسز کتنی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو جو گاڑی پاکستان میں ہے, تقریباً اگر اس کی انڈیا کے مقابلے میں آپ پرائسز دیکھ لیں زمین آسمان کا فرق ہے. تو میرا صرف یہ اب حکومت ایگریکلچر میں سے میں نے آپ کو پھر بتا دیا کہ اگر ایگریکلچر سیکٹر میں 5 فارمر ہیں, اگر ایک سب کو پتا ہو کہ ہمیں 2000 روپے منتھ تو ملنا ہی ہے, تو اس کو پتا ہے اس کی آمدنی ہونی ہی ہونی ہے. وہ آپ کی ایک انسانی مزاج ہے کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کو بغیر کچھ کیے ہوئے آپ کو پیسے مل رہے ہیں تو آپ ایفیشینٹ نہیں رہتے ہیں. اگر ایک فارمر کو پتا ہے کہ وداؤٹ انویسٹنگ ان بیٹر کوالٹی سیڈز یا ان بیٹر فرٹیلائزرز یا ان بیٹر پیسٹ کنٹرولز اس کو 2000 روپے من ملنے ہیں, چاہے بے شک گندم کی کوالٹی کیا ہی خراب آ رہی ہو یا شوگر کی کیا ہی آ رہی ہو, آپ کی جو ہے وہ کبھی بھی انویسٹ نہیں کرے گا. یعنی میں آپ کو بات بتاؤں, 2021 میں ہم جو آج جو سیڈ یوز کر رہے ہیں گندم کا, وہ 2006 میں حکومت پاکستان نے امپورٹ کر کے دیا تھا, تو ہم اسی سیڈ کی ورائٹی پہ ہم آج تک چل رہے ہیں. یعنی 2006 کی جو سیڈ اس وقت جو ماڈریٹ اس وقت جو ہوئی ہوگی وہ اس وقت کی دنیاوی ٹرینڈز کے ساتھ ہوئی ہوگی. آج 2021 میں کھانے والے زیادہ ہیں, اور اگر 2006 کے وہ چل رہے ہوں گے تو آپ کیسے آپ میچ کر سکتے ہیں with 2021's growing population trends. So the government needs to absolutely go out of the businesses. چاہے وہ میں ایک بات بھول گیا, آپ کے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہوتی ہیں تقریباً سال کا 1.5 ٹریلین روپے they are bleeding out سال کا, they are yielding in no money. آپ کے سرکاری خزانے کو سال کا 1.5 ٹریلین روپے کا آپ کو بوجھ ادا کرنا پڑا ہے. That is massive. یعنی تقریباً that is 120 تقریباً آپ کا 20% تو ہے آپ کے ٹوٹل 20 سے 25% آف یور ٹیکس کلیکشن لاسٹ ایئر کے فگرز کے مقابلے میں. حکومت کا کیا بزنس ہے, حکومت کا کیا بزنس ہے کہ وہ جو ہے اسٹیل مل چلائے یا ایئر لائن چلائے پی آئی اے کی صورت میں یا ریلویز چلائے. Why don't you privatize them and leave it to the market? دنیا میں آپ یہ ایئر انڈیا واپس دے نہیں دی ٹاٹا کو, جو ہے آپ دیکھ لیں. اب یورپ میں آپ جائیں, یورپ میں آپ کو یورپ میں کوئی ایک ملک نہیں ہے جدھر حکومت کی کوئی ایئر لائن ہو, وہاں پہ ساری پرائیویٹ سیکٹر چلاتی ہیں. برٹش ایئرویز جیسے ہے, برٹش ایئرویز کے پیچھے پورا کنسورشیم ہے 5-6 بزنس گروپس کا جو ہے آئی اے جی گروپ کے نام سے. وہاں تو حکومت نہیں ہے. حکومت کا کام پالیسی بنانا ہوتا ہے, ایک ایسی پالیسی بنائے جس کے تھرو ایک ایسی انوائرمنٹ بنے جس میں سب کا فائدہ ہو, چاہے وہ انویسٹر ہو, کنزیومر ہو, سب کا. So the government's role is to make a conducive environment. اگر حکومت بزنس میں آئے گی تو گورنمنٹ کیسے کمپٹیشن پیدا کرنے دے گی؟ ایک جس نے پالیسی بنانے والے نے بزنس کرنا ہے تو وہ جو اس کے ساتھ جو بزنس کرنے والا پرائیویٹ سیکٹر سے آئے گا اس کو کبھی بزنس کرنے دے گی؟ نہیں کرنے دے گی. So government size and government's role should be reduced in order to increase interest from the private sector as well as the international investors, in order to create an environment of competition which would result in better efficiency, in better productivity, and that will be further result
in producing sufficient desserts जिससे आम आदमी को फायदा होगा। तो मेरा सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं वो कोई आज कल के नहीं है, बहुत पुराने क्राइसिस हैं और उनको रिजॉल्व करने में भी टाइम लगेगा, बट हमें उसको जो है वो we have to realize that हमारे problems हैं and they will require a hard fix, not a hot fix that we've been doing. एक बड़ी अच्छी मिसाल है साउथ कोरिया की, मैंने बात देता हूँ। साउथ कोरिया की जो शिप इंडस्ट्री है वो दुनिया की इस वक्त फेमस तरीन या बिगेस्ट शिपिंग उस इंडस्ट्री में उसका नाम आता है, शिपिंग की। साउथ कोरिया ने की हुकूमत ने जब ये शिपिंग इंडस्ट्री चला रहे थे तो उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को 5 साल दिए कि हम 5 साल आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आप उसी टाइम में जो है अपने आप को आप इनोवेशन लेके आए, आप टेक्नोलॉजीज लेके आए, री इन्वेस्ट इन योर बिजनेसेस, एंड 5 साल के बाद हम अपनी सारी प्रोटेक्शन आपसे छुड़ा लेंगे, यू आर ऑन योर ओन इन द मार्केट्स। दे डिड दैट, उन्होंने किया, उन्होंने वही चीजें की एंड लुक एट वेयर इंडस्ट्री इज राइट नाउ। और पाकिस्तान में अगर आप देख लें, जी आप मुझे थोड़ी सी बोलना चाह रहे बट आई एम नॉट अनेबल टू हियर देम। ये आई थिंक मदीहा साहिबा क्या अब जो है माइक से आवाज आ रही है, बट आई गेस इज शी ट्राइंग टू आस्क अ क्वेश्चन। जी अबू बकर, आई थिंक कि वो शायद गलती से उनका माइक ऑन हो गया है, आप सबको ही म्यूट पे करके ना फिर मोइज को अनम्यूट कर दीजिए, बिकॉज I have told you guys that you need to raise your hand before asking anything, though Moiz is very considerate about taking the questions in between. But I think you must let him complete first and then ask questions. Moiz, please go on. Thank you. So now I am actually coming towards the end of my discussion कि पाकिस्तान के मसाइल का हल आसान हल नहीं है। यानी अगर आप देखें कि मैं आपको साउथ कोरिया ने भी अपना उनका ये नहीं था कि उन्होंने जो प्रोटेक्शन दी, नेक्स्ट डे उनकी शिपिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई एंड दे स्टार्टेड गेटिंग बिलियंस एंड 520 बिलियन डॉलर्स उनके एक रात में नहीं आए। तो और पाकिस्तान में अगर आप देखें हुकूमत प्रोटेक्शन दिए जा रही है, सब्सिडीज दे आर डोलिंग आउट विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी और विदाउट कि जी हम एंड अनफॉर्चुनेटली जो है जब उनको पता है कि जी सब्सिडी हमें मिलनी है, हमें क्या जरूरत है इनोवेट करने की। जब आप प्रोटेक्शन देते रहेंगे एंड यू विल नॉट क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ कंपटीशन, कोई भी इनोवेट नहीं करेगा। इनोवेशन कोई दिल से नहीं करता, इनोवेशन जब होती है जब आपको खतरा, यानी नॉर्मल एक बिजनेस एक वो है इनोवेशन, या अगर कोई अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट करता है या नए तरीके लेके आता है रेवेन्यूज के, वो सिर्फ उसी वक्त होते हैं जब आपको मालूम हो कि कंपटीशन है एंड हमने लड़ के आगे जाना है। वरना अगर आपको पता ही है कि जी आपको हुकूमत की प्रोटेक्शन है तो कोई भी अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं करता। सो द थिंग इज के पाकिस्तान के 5 मेजर मसाइल हैं आपके स्ट्रक्चरल इश्यूज में। डेफिनेटली आपकी जो सब्सिडी स्ट्रक्चर्स हो गए, यानी सब्सिडी स्ट्रक्चर हो गए आपके, जो मैंने जिसके बिजली गैस और जो सब आते हैं। योर एग्रीकल्चर आपका जो है बहुत बड़ा आपका मसाइल है। आपका टैक्स का निज़ाम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपका। मैंने बात की आपकी ये जो आई एम फॉरगेटिंग द बट एंड द बिगेस्ट इशू जो जिनका, यानी मैंने आपको ये 4-5 इश्यूज मैंने आपको सब बता दिए, तो इसका सबका ताल्लुक एक बुनियादी मसले से है, वो है प्रोडक्टिविटी। और जब तक आप उस प्रॉब्लम को रियलाइज करके उसको एड्रेस नहीं करना शुरू करेंगे, आपके अनफॉर्चुनेटली मसले इसी तरह चलते रहेंगे। हर 3 साल के बाद आपकी पॉलिटिकल इकोनॉमी कंसिडरेशंस विल गेट इन द वे, आपको IMF के पैकेजेस अगेन एंड अगेन लेने पड़ेंगे। So Pakistan today is at a crossroad. It is the defining moment of the country. It is a make or break situation today. क्योंकि आप देखें IMF
کو بھی آپ بیوقوف زیادہ نہیں بنا سکتے, یا انٹرنیشنل مارکیٹس کو, کہ ہم جی کر لیں گے. انٹرنیشنل مارکیٹس روز روز, یو آر ناٹ پوزڈ ود دی اپرچونٹی ٹو ریز فنڈس. سو the thing is کہ آپ کو اپنی پروڈکٹیوٹی آپ انکریز کریں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ پروڈکٹیوٹی انکریز نہیں ہوئی ہے. ایک پاکستان کا ایک شہر ہے گجرات, اس کے اندر جو ہے آئی تھنک دا فین ایک پنکھا بنانے والی کمپنی ہے جس کا نام آئی تھنک ملت فین ہے. آئی ڈونٹ ریمبر دا نیم, بٹ اگر آپ صرف ان کا ایک بزنس ماڈل چیک کر لیں ملت فین کا, ایک چھوٹی سے شروع ہے, انوویشن شروع کی, پروڈکٹیو بنائی انہوں نے, and now today they are the industry leaders, market leaders. اس طرح بنا جاتا ہے rather than حکومت کے پاس جا کے کہ جی سبسڈیز ڈول کریں. پروڈکٹیوٹی سے ہوتا ہے مارکیٹ لیڈر بنا جاتا ہے. اینڈ اسی وجہ سے دنیا میں چائنا کی ترقی ہوئی کہ چائنا نے اپنی پروڈکٹیوٹی پہ بہت کام کیا. چائنا کی پروڈکٹیوٹی, لیبر پروڈکٹیوٹی 8.5%, ہماری 1.4% ہے, چائنا کی 8.5% ہے. تو کوئی تو ریزن ہے نا کہ ہمارے ان کے اکنامک حالات میں بہت چینج ہے. یا چلیں چائنا تو 1.5 ارب لوگوں کی آبادی کا ملک ہے. بنگلہ دیش تو ہمارے 30 سال کے بعد بنا تھا. ہمارے ہی لوگ تھے, وہ ہمارے ہی مائنڈس تھے. گراؤنڈ حالات ان کے ہم سے بہت بڑے تھے, صرف جھوٹ بناتے تھے وہ لوگ. جب بنا بنگلہ دیش نے کیسے اپنے آپ کو کنورٹ کر لیا. ان کی جو ہے سیونگز ٹو جی ڈی پی ریشو ہمارے سے زیادہ ہے, انویسٹمنٹس ٹو جی ڈی پی ریشو ہمارے سے زیادہ ہے, ایکسپورٹس ان کی ہمارے سے زیادہ ہے, ایگریکلچر سیکٹر ان کا ہم سے بہتر ہے, بینکنگ سیکٹر ان کا ہم سے بہتر ہے. دے ہیو مائکرو فائنانس بینکنگ, وہاں پہ ایک بڑا زبردست نظام ہے وہاں پہ. وہ صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے اپنا بنیادی جو مسائل ہیں ان کو حل کیا, رادر دین اوپر سے شوگر کوٹ کر کے جو ہے وہ. So the thing is کہ I'll stop sharing my screen over here. So we are today posed by a choice کہ یا ہم نے ارجنٹینا کے راستے پہ جانا ہے یا ٹرکی کے راستے پہ, کہ ٹرکی کے جدھر ایک ٹائم پہ $1 میں 2 لیرہ آتے تھے اور آج $1 میں تقریباً 8 لیرہ آتے ہیں, اور وہ بھی تقریباً اس طرح ہے کہ انہوں نے اپنی کرنسی کو بچا کے 8 پہ رکھا ہوا ہے. اینڈ وہاں پہ یہ حالات صرف اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے اپنی اکنامک فنڈامنٹلز کو جو ہے وہ ایڈریس نہیں کیا. وہاں پہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ روز ٹو $37 بلین. انفلیشن وہاں پہ 30-35% پہ پہنچ گئی ٹرکی میں. ارجنٹینا میں تو ایک زمانے میں 75% پہنچ گئی انفلیشن. وہاں تو بات ہو رہی تھی 75% انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی. ایجپٹ کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ کہتے ہیں جی کوئی 37% تک گئے ہیں. تو ہمارے پاس ٹوڈے وی آر پوائزڈ ود اے چیلنج کہ کیا ہم اپنے مسائل اس نہج تک لے کے جانا پڑتے ہیں کہ وہاں سے ٹھیک کرنا شروع کریں, یا ہم آج ہی جو ہے ان چیزوں کو ٹھیک کر لیں. سو دیٹس آل آئی ہیو فار ٹوڈے. مجھے ایک دفعہ بہت شکریہ کہ I was bestowed with this huge honor of talking to such brilliant students. اور ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے, کیونکہ آپ لوگوں کو یہ سارے پرابلمس جب انشاءاللہ آپ سول سروس بنیں گے, یو ول ہیو ٹو جو ہے آپ کو یہ سب چیزیں نظر آئیں گی کہ جی سول سروسز میں اگر پروڈکٹیوٹی کم ہے تو وہ کیوں ہے. اگر میں 5 منٹ اگر مجھے مل جائے, میں ذرا سول سروسز کا بھی میں ٹاپک اس میں ٹچ کر دوں. میں نے سول سروسز پہ اور پبلک پالیسی پہ did a year's experience. تو ہم سول سروسز میں یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ اگر 23 سال کی عمر میں سمجھے ایک سول سرونٹ نے پیپر پاس کر لیا اپنا ایگزام CSS کا, انڈکشن ہو گئی ماشاءاللہ, آپ سب کی بھی ہوگی انشاءاللہ. تو وہاں پہ کیا کوئی KPI سیٹ ہے کسی بیوروکریٹ کے لیے یا CSS میں جو ہے کہ جی آپ نے اگر یہ کام نہیں کیا تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے. وہاں پہ جو ہے وہاں پہ 60 سال تک جو ہے وہاں پہ there is no کہ آپ کی اگر پروڈکٹیوٹی انکریز ہوگی تو نہیں ہوگی, تو آپ کس there is this system of accountability. یا اگر وہاں پہ کوئی بہت اچھا کام کرے تو کوئی اس طرح کے وہاں پہ ایک سسٹم ہے کہ جی آپ کو جو ہے وہ نواز دیں گے آن میرٹ. انفارچونیٹلی نہیں. انسینٹیو اسٹرکچرس اگر آپ سول سروسز کا دیکھیں تو اٹ از سو, یعنی اس کا ایک اتنا ڈیزائن اگر آپ اس انسینٹیو اسٹرکچر کا دیکھیں تو وہ اس طرح ہے کہ there is no motivation to for the, یعنی وہاں اسٹرکچر ایسا ہے کہ وہاں پروڈکٹیوٹی نہیں ہو سکتی. تو we need to work صرف پروڈکٹیوٹی اکنامک ہے اس کے لیے ہمیں مائنڈ سیٹ کی پروڈکٹیوٹی کی طرف بھی جانا ہے کہ اگر ایک سول سرونٹ کو حکومت کی پرائس کنٹرولز اور اس سے ہٹا کے اگر ہم اس کو ٹیکنالوجی دے دیں اینڈ the relevant resources دے دیں
تو وہ کیسے اچھا نہیں پرفارم کریں گے؟ وی آر سم آف دا موسٹ بریلینٹ مائنڈز ان دا سول سروسز. آپ ان کو سسٹم جو اسٹرکچر دیتے ہیں اسٹرکچرل ریفارمس کر دیں. آپ سول سرونٹ کا کام جو ہے اسٹرکچر یا سسٹم کو ٹھیک کرنے کا دے دیں اس طرح کے آپ جو سول سرونٹ بازو ہوتا ہے ایک گورنمنٹ کا یا اسٹیٹ کے بازو ہے سب سے بڑے. اور یہ جو میں کام کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو جو ہے انوائرمنٹ جو ہے بزنس یہ حکومت کا کام انوائرمنٹ ٹھیک کرنے کا اور ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ پیدا کرنے کا, ایک پالیسی بنانے کا. تو جو اوپر کی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ صرف بول دیتی ہے کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے, اس کی ایگزیکیوشن آپ لوگوں نے کرنی ہے انشاءاللہ آگے جا کے. تو یہ سب کام آپ کے ہاتھ میں ہونا ہے. سو اگر یہ ریفارمز جو ہے یہ آپ کے لیول تک بھی ہوں گے اگر جس دن یہ لیے گئے, تو مجھے بڑی انشاءاللہ I wish you all the best انشاءاللہ. اور جو ہے پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے. And I'm once again very very thankful to Ms. زبیدہ جنہوں نے مجھے جو ہے یہ موقع دیا یہاں بات کرنے کا. میرے لیے خود بہت بڑا آنر ہے. اگر آپ لوگوں کے کوئی کوشچنز ہوں تو پلیز آپ مجھے بتائیے گا. جی آئی تھنک سعدیہ نے اپنا ہاتھ ریز کیا ہے. I would be grateful اگر آپ. Sir, do we challenge the dollar monopoly in the market? یعنی آپ ڈالر منوپلی سے آپ کا یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہم جو ہے ڈالر کو سبسٹیٹیوٹ کر دیں another currency, کہ ہم اپنا ڈالر پہ ریلیونس ہم اپنی چینج کر دیں. Do you mean Yes, sir. We are buying because of the sign of Bretton Woods project. Bretton Woods جو ہم نے سائن کیا ہے اس کی وجہ سے ہم ڈالر میں ہی اپنی جو بھی امپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ کرتے ہیں. تو کیا ہم اپنی جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ ہمیں اپنی کرنسی میں کرنی چاہیے اور وی آر ایبل ٹو ڈو دس؟ دیکھیں دس از اے گڈ کوشچن. میرے ذہن میں بھی یہ بہت آتا ہے کہ اگر ہم چائنا سے ٹریڈ کرتے ہیں وائی ڈونٹ وی ٹریڈ دیم ان یوان. میرے خیال سے ایک معاہدہ سائن ہو گیا, اگر اس پہ ایگزیکیوشن شروع ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے اگر ہم چائنیز ہماری ٹریڈ یوان کے تھرو ہو جائے. بٹ وی ہیو ٹو سبمٹ ٹو دا مارکیٹ. آپ مارکیٹ سے, میں آپ کو جیسے بولا نا, مارکیٹ سے لڑ نہیں سکتے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر ایک کرنسی جو اگر ون فارم آف جو کرنسی چلیے دیٹ از دا US ڈالر, تو the thing is کہ it is a very difficult thing to do and it will not be a very wise thing to do if we do it internationally. اگر آپ ٹھیک ہے ہماری چائنا سے بڑی اچھی دوستی ہے تو آپ چائنا کی حد تک آپ یوان میں ٹریڈ کر سکتے ہیں, بٹ اس میں بھی بڑے ایشوز آتے ہیں بیکاز چائنا میں بھی جو کانٹریکٹرز ہیں وہ بھی انٹرنیشنل مارکیٹ لیولس کے ہیں, they also have to go into the business. تو جو ہے وہ اس میں پھر آپ نے وہ کرنی ہے, آپ نے لے کے جانا ہے انشاءاللہ. تو یہ یعنی مشکل لگتا ہے یہ ان ڈالرز میں. بٹ تھینک یو سو مچ فار یور کوشچن. یہ میں ادھر ایک بڑا اچھا ایک سوال ایک آیا ہے وہاں پہ کہ فرام ویئر کین وی فائنڈ دا ایکچوئل فگرز اباؤٹ دی کرنٹ فائنینشیل فگرز. دیکھیں پاکستان میں اگر آپ نے جو ہے وہ اپنے فائنینشیل فگرز آپ نے if you have to look up to them, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی بڑی اچھی ویب سائٹ ہے اینڈ آپ کو وہاں سے مل سکتے ہیں PBS سے. حالانکہ انفارچونیٹلی پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو فائنینشیل فگرس کی جو ہے نا وہاں پہ بھی بڑا پرابلم ہے, وہاں پہ بھی بڑی ریٹ ٹیپزم ہے. یعنی آپ خود سوچیں ہماری جو سال کی جو GDP گروتھ ہوتی ہے اس میں جو ایک کوانٹم آتا ہے لائف اسٹاک گروتھ کا. وہ لائف اسٹاک گروتھ کیلکولیٹ کرنے کے لیے جو لائف اسٹاک کا جو سینسس ہوا تھا وہ 2006 میں ہوا تھا. یعنی ہمارے فائنینشیل فگرز ایکچوریسی سے زیادہ وہ ایک ایسٹیمیٹ ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ جو ڈومیسٹکلی بیسٹ آئی تھنک اگر آپ نے فگرز ڈھونڈے ہیں تو ایک پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں, اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ دیکھ لیں, اینڈ آپ کو بلومبرگ کے تھرو بڑے اچھے فگرز آپ کو مل سکتے ہیں, یا اکانومسٹ ہے اس کے تھرو آپ کو کافی اچھے مل سکتے ہیں. جو ہے پھر ایک کوشچن میرے پاس آیا, ہاؤ ٹو ڈیکریز دا مارکیٹ ویلیو آف دا پروڈکٹ ٹو انکریز آر ایکسپورٹ. دیکھیں اس کا میں نے I would like to beg your pardon right here. We have next class scheduled for 9 p.m. and we have just 2 minutes left, and I don't think so those will be enough to thank you
for contributing your insights and for your prestigious time. We are fortunate to have you, and my students were very lucky to have you actually. I try myself, I mean I always try my level best کہ میں اپنی بیسٹ کیپیسٹی میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکوں کسی بھی طرح سے. لیکن آپ کا آنا ہمارے لیے بہت آنر تھا, اینڈ وی آر سو پراؤڈ آف یو. پرسنلی آئی ایم ویری پراؤڈ آف یو, اینڈ یو نو the reasons, right? It was very nice having you. We would love to have you for another session, but right now we are just lacking some time here. سب نے اچھے سے کنٹریبیوٹ کیا, بہت اچھا لگا, اپنے بچوں کو بڑے اچھے سے فیسیلیٹیٹ کیا آپ نے, ان کو بڑا اچھا ایک جو ہے وہ انٹریکشن سیشن رکھا. نہیں تو میں تو بہت زیادہ اسٹف رکھتی ہوں, میں نارملی بہت زیادہ وہ کرتی ہوں کہ نہیں ایک دفعہ جو ہے ونس دا اسپیکر از ڈن اونلی دین یو آر الاؤڈ ٹو اسپیک. اگر ہماری طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اس کے لیے بڑی معذرت. لیکن یہ ہے کہ very lucky to have you as a teacher, mashallah, and I think they're very good students as well as you're a very good teacher, I must say. پتہ نہیں, وہ تو بس ابھی ایسی بات ہو گئی, اب جب آپ پڑھیں گے کبھی ہم سے تب پتہ چلے گا ہاؤ گڈ آئی ایم. لیکن یہ ہے کہ بس کوشش ہی ہو رہی ہے کہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ ایک بہتری کی طرف پروگریسو ایک نوٹ کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جا سکے. جو بھی ایکسپیرینس یہاں پہ ایکومولیٹ ہوا, پھر جو آپ کا ہے نا کہ دوسری جگہوں سے جو بھی چیزیں ساری گیدر کر کے, سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جب I see کہ وہ اس طرح سے رسپانس نہیں مل رہا ہے تو سم ٹائمز I get disappointed کہ یار I could have channelized my energies in a better way overseas. لیکن then I think of the bigger picture and then I think of long term کہ بھائی these students they do not have much access to the knowledge, اور ان کو بتانے کے لیے بھی کوئی بندہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں دنیا میں کس طرح سے چل رہی ہیں, زندگی میں کیا ہے. پھر صرف ایک ہی بات یہ بھی ہے کہ تعلیم ہی سب کچھ نہیں ہوتی, تربیت بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. اٹھنا بیٹھنا, بات کرنا, آپ کی موریلٹی, یہ ویلیوز جو ہے یہ پیرنٹس کو بھی انکلکیٹ کرنی چاہیے اپنے بچوں کے اندر. میں سمجھتی ہوں کہ ایز اے ٹیچر, ایک استاد ہونے کی حیثیت سے بہت بڑا اعزاز ہے, اللہ نے بہت بڑا ایک رتبہ دے دیا ہے کہ مجھے یہ اپارچونیٹی ملی ہے کہ میں اس طرح سے پڑھا پاتی ہوں. نہیں تو میری کیا مجال, یا میں تو بالکل اس قابل خود کو نہیں سمجھتی. تو یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے ہمارے پاس جو نالج ہے, ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہم اچھے طریقے سے ان کو ڈیلیور کر سکیں, اور یہ پاکستان کے لیے نا کچھ بہتری کا کام کر سکیں. بے شک CSS از ون آبجیکٹو, لیکن CSS کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پرابلمز ہماری چل رہی ہیں نا ابھی کی, جیسے لیٹس سے وی ور ٹاکنگ اباؤٹ اکنامک کرائسس, رائٹ, تو ان پرابلمس کو سالو کس طرح کرنا ہے یہ آپ کا ذہن میں ہونا چاہیے, یہ آپ کا الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے. دیٹس واٹ آئی تھنک. I would like to end it here and I would love to have you for another session as well جب آپ کے پاس ٹائم ہو, جب آپ کی feasibility ہو. بہت اچھا سب کچھ گیا, thank you so very much. بہت بہت شکریہ, مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے واقعی میں, and I truly mean it. I truly mean it. For me, آپ نے, but this is a huge honor for me کہ مجھے آج بات کرنے کو موقع ملا, تو I'm really really grateful to you for your kind words. بس جاتے جاتے اگر آپ مجھے ایک اجازت دے دیں 10 سیکنڈ کی, میں ایک کتاب آپ سب لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں. میں نے یہ کتاب ہے The Rise and Fall of Nations by رچر شرما. یہ لوگ اپنے آپ کو آرام سے آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں, اور آپ کو اس سے پتہ چلے گا کہ کس طرح 1997 کا اکنامک کرائسس, 2008 کا اکنامک کرائسس سے کیسے دنیا میں تباہی آئی تھی اور کیسے ریکور کیا, اور کون سی نیشنز ہیں جو کہ ریفارمز نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے تقریباً تباہی کے دہانے پہ آج کھڑی ہیں. You will definitely enjoy that book جو ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ ضرور, we would love to do that as well. اور یہ ہے کہ آپ کو جلدی لیں گے دوبارہ, پھر آپ سے آپ کا اسکیجول دیکھیں گے, اور ہو سکے گا تو آپ کو اپنی فیکلٹی میں بھی شامل کر لیں گے انشاءاللہ, بیکاز we really need these extra genius minds. مجھے بہت خوشی ہے آپ آئے, اور اللہ میاں آپ کو بھی اچھا رکھے. You are very kind to us. You have used very good words for my students, for me. Thank you so very much, sir. Inshallah, I'll see you guys. ٹھیک ہے, Inshallah, I'll see you. And Inshallah, I'll see my friends as well. ٹھیک ہو گیا, thank you. اللہ حافظ.